Good cloudy, good rainy evening and a very warm welcome to the Black Hole. क़याम पाकिस्तान से अब तक बारहा पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसियों का ऐलान होता रहा है, लेकिन आप जानते ही हैं कि none have fully addressed the country's needs और been properly implemented. अब फिर ख़बर गर्म है कि एक नई पॉलिसी जो है वो वारिद होने वाली है. इल्म, तहकीक, खरीद अफरोज़ी और मुकालमे का मरकज़ होने के नाते हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है और बहुत मुनासिब है कि द ब्लैक होल में भी इस पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू की जाए. इससे पहले भी होती रहती है, लेकिन बतौर ख़ास इसको उन्वान या इसको मौजू बना के की जाए कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर्स. मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ अमजद नज़ीर साहब. आप जानते हैं इन्हें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर हैं. बाएँ जानिब डॉक्टर AH नैयर हैं, जो एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं. और ये दोनों हमारे जो गेस्ट्स हैं ये आज डिस्कस करेंगे यही आने वाली एजुकेशन पॉलिसी और आउटलाइन देंगे फॉर एसेंशियल प्रायोरिटीज़ फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू कंसीडर इंश्योरिंग बेटर एजुकेशनल क्वालिटी एंड कंटेंट फॉर ऑल. इस अब्रालूद मौसम में आप लोगों की आमद हमारे लिए बड़ी हौसला अफज़ा है. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया. दूसरा शुक्रिया तब बनेगा अगर आप अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. मोर ओवर व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A एंड ओपन डिस्कशन, आप बस अपना हाथ बुलंद कीजिएगा, आपको ये माइक दे दिया जाएगा, फिर आप इस मुकालमे का हिस्सा बनिएगा. नाउ प्लीज़ वेलकम अमजद नज़ीर एंड अब्दुल हमीद नैयर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया नैयर आफाक इंट्रोड्यूस करवाने का. आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया. ये मामला जो है एजुकेशन पॉलिसी वाला वो काफ़ी संजीदा मामला है, लेकिन उसको हमेशा बहुत गैर संजीदगी के साथ उसको हैंडल किया गया है. इस वक्त ये उसका मैं जायज़ा भी लूँगा जो पिछली पॉलिसियाँ बनी हैं, पिछले जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसके बाद से जो पॉलिसियाँ बनी हैं उन पॉलिसियों के नतायज क्या रहे, किस चीज़ पे ज़ोर रहा और कौन सी चीज़ निगलेक्ट की गई, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं कि अब हमारे पास हमारी जो एजुकेशन का पूरा सिनारियो है वो इस वक्त बहुत शदीद बहरान का शिकार है. और ऐसा बहरान है जिसको अब तकरीबन एक दहाई से बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इमरजेंसी डिक्लेयर करे एजुकेशन के बारे में. और ये हमारी नई हुकूमत जो इस वक्त है यहाँ पे, उसके वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि अब मैं करने वाला हूँ एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर. इससे पहले जो हुकूमतें थीं जहाँ पे कहा गया था उन्होंने भी कहा कि हम करते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की या ये नहीं बताया कभी कि अगर कभी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो उसका मतलब क्या होगा. हम भी नहीं जानते कि उसका मतलब क्या होगा. खैर बहरहाल सूरत हाल जो है वो ये है कि एजुकेशन एक बहरान का शिकार है और हम उसका जायज़ा लेंगे. बुनियादी तौर पे आज यहाँ पे अमजद नज़ीर साहब जिनको वेलकम किया गया अभी, ये इन चीज़ों के बारे में बहुत गहरी नज़र रखते हैं. हमारा ख़्याल जो है वो ये है कि हम यहाँ पे आपस में गुफ्तगू सी करते हैं बजाय इसके कि सवाल जवाब हो. कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है सवाल जवाब भी कभी हो, एक दूसरे से सवाल भी हम करें, लेकिन आम तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आपस में मिलकर इसके जितने पहलू हैं उन सब का जायज़ा ले लिया जाए. हम सब ये जानते हैं कि एजुकेशन के बेतहाशा मसाइल हैं और अभी तक हमारे पास ये ख़्याल किसी को समझ में नहीं आता कि जो आधी बच्चों की आबादी स्कूल से बाहर है, तालीम से महरूम है, उसको कैसे तालीम दी जाए किसी को समझ में नहीं आता. किसी के पास कोई इसका इलाज नहीं है. फिर जो तालीम जिनको तालीम मिलती है हम उनको ज़्यादा खुशकिस्मत कहें या उनके मुकाबले में बदकिस्मत कहें कि उनको तालीम इतनी ख़राब मिलती है कि जिसके बाद वो तालीम तकरीबन ना होने के बराबर होती है. अगर बहुत सी जगहों पे वालिदैन अपने बच्चों को तालीम हासिल करने स्कूलों में नहीं भेजते तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी बच्चा बहुत कुछ आगे किसी सूरत में कोई घर का कमाओ मेंबर बनने के काबिल नहीं होता वो. तो ये सूरत हाल है जिसका जो सबके सामने है. और
ایجوکیشن پالیسیز کے بارے میں گفتگو اس واسطے ضروری ہے کہ آخری ایجوکیشن پالیسی جو سامنے آئی تھی وہ 1998 میں تھی. 2 سال وہ اور 24 سال یہ، تو 26 سال ہو گئے کوئی کسی ایجوکیشن پالیسی کے بغیر. درمیان میں کوششیں کی گئیں. 2006-07 میں ایک کوشش کی گئی، ایجوکیشن پالیسی کا پورا مسودہ تیار کر لیا گیا، وائٹ پیپر بھی بنا، پھر ایجوکیشن پالیسی کا وہ بھی بنا، لیکن پھر ایسا تنازع کھڑا ہوا کہ وہ کبھی اس کا اعلان نہیں ہوا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. 2000 پچھلی پالیسی 1998 والی کو کہتے ہیں کہ 2010 تک وہ چلے گی، تک کے لیے ہے وہ، لیکن 2010 تو گزر کے بھی اتنا عرصہ ہو گیا، اب تک ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر اب بن جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. اچھا ہے کہ ہم دیکھ تو لیں کہ ہم اپنے مسائل کو کیسے ہینڈل کریں گے. ہماری آج کی گفتگو میں یہ بھی ہوگا کہ جو پچھلی پالیسیاں تھیں ان کو بنانے میں کیا تگ و دو ہوئی، کیا کچھ کیا گیا، اور خاص طور پہ یہ کہ ان کے امپیکٹ کیا ہوئے، کس چیز پہ توجہ زیادہ رہی، کس چیز پہ توجہ کم رہی، اور یہ ہم دیکھنا چاہیں گے. یہ ہماری گفتگو میں آج کا وہ سلسلہ ہوگا. نئی یہ جو خاص طور پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ پروپوزڈ اے پرائیوری میجرز، تو اب ہمارے پاس آج کل کچھ لوگ جو ہیں ہماری ایجوکیشن منسٹری میں، سیکرٹری ایجوکیشن خاص طور پہ وانی صاحب، وہ اپنا ایک تصور بتا رہے ہیں کہ وہ کیسی ایجوکیشن چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کا اظہار کئی دفعہ کیا ہے. ابھی جہاں کہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، تو وہاں اس کا اظہار کرتے ہیں. وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو خاص طور پہ گفتگو جس پہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بز ورڈز کا استعمال ہے، اور بز ورڈز کے اندر ایسے بز ورڈز استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت سوچی سمجھی تجویز نہیں ہے. اگر تجویز واقعی سوچی سمجھی ہے تو پھر اس کی جو امپلیکیشن ہے، جو اس کے لیے جو کچھ درکار ہے، وہ اگر مہیا نہ کیا گیا تو کیسے وہ کام آئے گا. لیکن وہ ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو بھی اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کریں گے. پرانی ایجوکیشن پالیسیز کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن میں اس وقت خاص طور پہ چاہوں گا کہ امجد نذیر صاحب اسی بات کے بارے میں بات کریں کہ اس وقت جو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، جو اخباروں میں اطلاعات مل رہی ہیں، جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، اور ان کے خیال میں وہ کس لیول پہ امپلیمنٹیبل ہیں. بہت شکریہ نیئر صاحب. نہیں، بہت شکریہ نیئر صاحب. آپ یہ لیں گے ہاتھ میں؟ نہیں، اس کے یہ بغیر نہیں بات کریں گے. اچھا لینا ضروری ہے کیونکہ ریکارڈنگ نہیں ہے. بہت شکریہ نیئر صاحب. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہر 10-12 سال بعد یہ کہانی ایجوکیشن پالیسی کی شروع ہوتی ہے. بہت بڑے دعوے ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور بڑی خوشائند باتیں اس میں ہوتی ہیں. خوشائند باتیں ہونی چاہیے. میرے لہجے میں مایوسی اس لیے اگر اس کا اطلاق نہ ہو تو پھر وہ خوشائند نہیں رہتی. مگر اس دفعہ کہانی ذرا مختلف انداز میں شروع ہوئی ہے. مارچ 2024، ایک ماہ پہلے، SIFC جسے خصوصی سہولت مرکز برائے سرمایہ کاری کہتے ہیں، اس نے اہتمام کیا، یا اس کی میزبانی میں ایک قومی سطح پر کانفرنس یا میٹنگ کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ایک تعلیمی پالیسی لانے لگے ہیں، کیونکہ نیئر صاحب نے کہا ہے کہ 1998 کے بعد کوئی پالیسی آئی نہیں ہے. بہرحال 2006 سے ایک طرح سے ایجوکیشن پالیسی فریم ورک مرتب ہوا، 2009 میں کسی حد تک فائنل ہوا، اور 2010 میں جب 18ویں ترمیم متعارف کروائی گئی تو مشترکہ طور پر تمام صوبوں اور وفاق نے مل کر اس کو ایک ایجوکیشن پالیسی کے طور پر اڈاپٹ کیا. خیر، میں ادھر نہیں جاتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 21ویں صدی کے دہانے پر ہم ایک انتہائی اسٹیٹ آف دا آرٹ جدید ترین تعلیم متعارف کرانے لگے ہیں، اور جس میں ہم IT کا بہت زیادہ استعمال کریں گے. تمام اسکولوں کو خاص طور پر اسلام آباد سے شروع کرتے ہوئے ان کو اسمارٹ اسکول بنائیں گے.
اور وہاں پر وہ انجینئرنگ لیبس ہوں گی، وہاں پروفیشنل ہائی کوالٹی پروفیشنل ایجوکیشن ہوگی، اور ان کے پاس بہت زیادہ بزنس سکلز ہوں گے، اور ہم پھر آہستہ آہستہ یہ آئی ٹی کا اور آئی ٹی بیسڈ ایجوکیشن یا اسمارٹ ایجوکیشن کا نیٹ ورک بچھا دیں گے پورے ملک میں. یعنی ایک انتہائی انقلابی انداز میں وہ پالیسی متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سیکٹری ایجوکیشن یا وفاقی وزارت تعلیم اور پروفیشنل تربیت جو ذکر کر رہے ہیں. کل بھی وہ ایک اسکول کا وزٹ کر رہے تھے F6 کا، اور وہاں انہوں نے کہا جی ہم لیب بنائیں گے، لیبارٹری بنائیں گے، آئی ٹی متعارف کرائیں گے، اور جدید سکلز اور نالج اور جو پروفیشنل ٹریننگ ہے وہ لائیں گے. یعنی دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک تو آئی ٹی اور دوسرا بزنس. تو SIFC کا یا خصوصی سہولت مرکز برائے سرمایہ کاری کا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ لگتا ہے کہ یا تو اس کا کوئی IMF ورلڈ بینک سے تعلق ہے، یا پھر سرمایہ کاری لانے کی جو جد و جہد ہے وہ ہو رہی ہے. اب میں اشارہ کرتا چلوں کہ اس طرح کا اقدام اگر یہ کرنے لگے ہیں اور بالفرض اسلام آباد میں کرنے لگے ہیں، تو اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے آئیڈیلی، تو ایک اور لیئر آف ڈسکریمنیشن یا انیکویلٹی ہم کریٹ کریں گے، کیونکہ ہم سب کو بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب یا جنوبی پنجاب میں جو تعلیم اور کوالٹی آف ایجوکیشن، یا کسی حد تک گلگت بلتستان میں، حالانکہ وہاں عمومی طور پر نظام تعلیم یا کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہے، تو یہ یہاں پر پیدا کرنے جا رہے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے ایک طرح سے ایک نئی انوملی ہے یا عدم مطابقت ہے جو پورے پاکستان میں یہ پیدا کرنے جا رہے ہیں. آخر میں 2-3 اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ کر پھر نیئر صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ بھی ہم میں سے کافی لوگوں جو تعلیم سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت 2,60,00,000 بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. کم از کم 2.5 لاکھ اسکولوں کی یہاں پر ضرورت ہے ہمارے ملک میں. 22,000 آپ کے پاس مدرسے ہیں، اس میں سے 20 لاکھ بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور جتنے بچے ہمارے اسکولوں میں ہیں اور جتنے باہر ہیں اتنے ہی تقریباً آپ کے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. اور اوورآل اگر میں تھوڑی سی مزید بات کروں تو ہمارے ہاں جو 27% بچے ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے، اور کچھ مخصوص جائزوں کے تحت، جو عصر کے جائزوں کے تحت یا کچھ اور جائزے لیے جاتے ہیں، اس کے تحت کوئی 48 بچے اسکولوں میں ہیں، لیکن وہ اقتصادی محرومی یا اسے لرننگ پاورٹی کبھی کبھی کہتے ہیں، یا اقتصادی غربت کا شکار ہیں. تو اس کا مطلب ہے 75% جو ہمارے بچے ہیں یا اسکول جانے کی عمر کے بچے ہیں، یا تو وہ انتہائی غیر معیاری تعلیم لے رہے ہیں یا وہ اسکول نہیں جا رہے. صرف 25% بچے جو اسکولوں میں ہیں وہ ایسے ہیں جن کی کسی حد تک تعلیم قابل قبول ہے. تو اس قسم کی جب صورتحال ہو مجموعی طور پر، اور اسکولوں کے انفراسٹرکچر، اور اب مجھے اس کے اعداد و شمار یاد نہیں ہے، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جہاں ایک ٹیچر ہے، ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے، اور 1 کمرہ یا 2 کمرہ ہے، اور ان پر وہ باتھ روم مکمل نہیں ہے، 4 دیواری نہیں ہے، یا وہ گھوس اسکول ہیں، اب تک وہاں پر ٹیچرز آتے نہیں ہیں، یا عوضی استاد وہاں پر موجود ہیں اور کوئی اور پڑھا رہا ہے. تو یہ جو مجموعی صورتحال ہے، اس میں یہ کہنا، اور جو عصر حاضر کی حکومت ہے اور عصر حاضر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دانش اسکولوں کا بھی جان بچھائیں گے اور سینٹر آف ایکسیلنسیز کچھ اسکولوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو دانش اسکول ہر چند کے وہ بہتر ہیں، ان کا معیار تعلیم بہتر ہے، ان کے نتائج بھی بڑی حد تک 50-60% تک جو ان کے بچوں کے نتائج ہیں وہ A+ گریڈ یا B+ گریڈ لیتے ہیں، لیکن وہ بہت کم تعداد ہے، اور اس کی تعداد اتنی کم ہے کہ جتنے ہمارے بچے اسکول سے باہر ہیں، 2,60,00,000، اس کا 0.00001% بھی نہیں بنتے. تو یہ سینٹر آف ایکسیلنسیز جو آج کل کی بات چل رہی ہے، اور پھر دانش اسکولوں کو خاص طور پر اسلام آباد میں وہ شروع کرنے لگے ہیں. اور اس وقت جو اسلام آباد کا جو بجٹ 2023-24 کا مختص کیا گیا تھا پچھلے سال، وہ کوئی 16 ارب کے قریب ہے. 3.5 ارب روپے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا اسکول اسلام آباد میں شروع کرنے جا رہے ہیں. تو 16 کے قریب کوئی آپ کے پنجاب میں اس قسم کے اسکول ہیں، 2-4 اسکول یہ یہاں پر کھولنے جا رہے ہیں. اب اتنا جب فرق ہو کہ آپ کا مجموعی طور پر یہاں پر جو تعلیم کا بجٹ ہے، بات سے بات نکلی ہے، میں پھر ختم کروں گا، نیئر صاحب کی طرف جاؤں گا، وہ پاکستان میں سب سے کم ہے. 1990 میں جامٹین ایجوکیشن کانفرنس میں پاکستان سمیت بہت سے ترقی پذیر ممالک نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم اپنی تعلیم کا بجٹ کم سے کم 6% کریں گے.
پاکستان کا بجٹ اس وقت جی ڈی پی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں 1.7% ہے اور پورے جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے. شاید کچھ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہو کہ مالدیوز کا جو ایجوکیشن جی ڈی پی کے لحاظ سے بجٹ ہے وہ 7% ہے، بھوٹان کا 5% ہے، نیپال کا 4% ہے، ہندوستان کا 4.6% ہے، ایران کا شاید 4% ہے، صرف افغانستان سے ہم تھوڑے بہتر ہیں. تو یہ جب صورتحال ہو کہ ہم اپنے جی ڈی پی کا 1.7%، کبھی وہ 8 یا 9 ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم ایک نئی تعلیمی پالیسی اور آئی ٹی بیسڈ اور سمارٹ اسکول اور ماڈرن ایجوکیشن اور انجینئرنگ اور لیب، یہ بات ہے خوش آئند ہو جائے تو کون کہتا ہے کہ اچھی نہیں ہے. لیکن جیسا کہ نیئر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک بات نہیں پہنچتی تو انتہائی مایوسی ہوتی ہے، اور بالآخر وہی ہوتا ہے جو یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے ہوا کہ وہ ایک پولیٹیکل سلوگن بن کر رہ جاتا ہے. تو نیئر صاحب سے کہوں گا کہ مزید اس کے چند پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالیں یا کچھ ماضی کی پالیسیوں کا بھی آپ ذکر کریں. کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ جب اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ بدگمانی بہت زیادہ کرنی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی صحیح طریقے سے ٹھیک کر دیں اس کو، لیکن تجربہ جو ماضی کا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں پیسمسٹک بناتا ہے اس معاملے میں. خاص طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ چند لوگوں کے لیے، جو چاہے اس کے اندر طبقاتی فرق نہ رکھا ہو، اگر آپ اچھی جگہوں پہ سینٹرز آف ایکسیلنس بنا دیں، چند سینٹر آف ایکسیلنس بنا کر اپنے پاس جو ریسورسز ہیں اس کا بہت بڑا حصہ اس کے اوپر لگا دیں، تو وہ کسی دوسرے کو محروم کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی بالکل صحیح بات ہے. کسی کوئی نہ کوئی اور محروم رہے گا. اب یہ دیکھیے کہ پنجاب کی تعلیم پورے پاکستان میں باقی صوبوں کی میں جو تعلیم ہے کا لیول ہے اس سے بہتر ہے. صحیح. اس کے باوجود پنجاب کے 30% پرائمری اسکول سنگل روم سنگل ٹیچر اسکولز ہیں. پنجاب کا اگر یہ عالم ہے تو اور صوبوں کا بھی آپ دیکھ لیجئے کیا عالم ہوگا. ایک میرے پاس ڈیٹیلڈ فگر کہیں ہے جو میں لایا نہیں، آج یہاں پہ میرے پاس ہے نہیں، کہ پورے کے ایک سنگل ٹیچر سنگل روم اسکول کتنے ہیں ہر صوبے میں، 2 ٹیچر ایک اسکول کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پرائمری اسکول یہ اس قسم کے جو حالت ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برائے نام تعلیم ہے. وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو چونکہ اسکول رکھنا ہے، تعلیم دینی ہے، بتانا ہے کہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کو وہاں پڑھاتے ہیں. لیکن ایک ٹیچر بیٹھ کے 5 کلاسز کو ایک کمرے میں بٹھا کے ان کو پڑھا دے تو بچے کوئی بہت سیکھ نہیں پاتے. یہ بات تو بالکل طے ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے بز ورڈز جو ہیں وہ چھوڑے جاتے ہیں، اور بز ورڈز جو ہیں وہ ہائر ٹیکنالوجی کے چھوڑے جاتے ہیں. اب آج کل اسلام آباد میں ایک اور چیز چلی ہوئی ہے جو یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد کے اسکولوں میں یہ ریکوائر کیا ہے طالب علموں سے کہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہو. اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے. اور اب اسمارٹ فون لینے کے لیے میرے گھر میں جو مالی کام کرنے آتا ہے اس بیچارے نے کسی سے 35,000 روپے ادھار لے کر اپنے بچے کو اسمارٹ فون لے کر دیا. اور اندازہ کریں کہ وہ اس کو وہ اس کو پورا کرے گا. وہ جو بچہ جب گھر جاتا ہے اس کے پاس پھر بعد میں اسمارٹ فون کسی کا بہت زیادہ کام کے قابل نہیں رہتا. انٹرنیٹ وغیرہ کہیں اگر ہو تو وہ کام کے قابل ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ والدین کو خوش کرنے کے واسطے ابھی جو امتحان ہوئے اس میں سب کے گریڈ بڑے اچھے آئے. وہ بہت خوش ہو کے آیا، مٹھائی لے کے آیا کہ میرے بیٹے کے بہت اچھے گریڈ آئے جی. اس سے پہلے بہت پریشان رہتا تھا، وہ بہت اچھے گریڈ آئے جی اس وجہ سے کہ اسمارٹ فون والا نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس قسم کے گیمکس جو ہیں وہ اگر آپ وہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا پول ہے 1.7% آف GDP کا یا 2% کا، اس میں سے اگر آپ ان چیزوں کے اوپر خرچ کر دیں تو کسی نہ کسی اور جگہ آپ محروم کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اور جگہ. اور اگر آپ والدین کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ یہ فون خرید کے اپنے بچوں کو دیں تو آپ والدین کے اوپر ایک غلط قسم کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو بات ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ پالیسی اب بن کے آئے، ہم دیکھیں کہ پالیسی کیا ہوتی ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہو. اس سے پہلے کبھی پالیسی کے قریب ترین پہنچے تھے تو وہ پالیسی فریم ورک تھا
کہ جو 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا، اور اس کے جو کمپوننٹس تھے وہ بڑے اچھے تھے، اور ہم نے سوچا کہ یہ کمپوننٹس اگر ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کام کیا جائے، 4 کمپوننٹس اس کے تھے، کہ یہ اگر کام کیا جائے تو واقعی ایجوکیشن کے اندر کچھ بھلائی ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ان میں سے کسی ایک کمپوننٹ کے اوپر بھی کام نہیں ہوا، اور زیادہ جو بات ہوئی اس پورے عرصے میں، اس پورے 3.5 سال کی حکومت کے دوران، تو ایک وہ تھا، طوفان تھا اسلامائزیشن کا، مذہبی تعلیم کو بڑھانے کا، کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوئی ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی یہ تعلیم بڑھا دو، یا کوئی کہتا ہے کہ جی اگر درود آپ بھیجتے ہیں رسول اللہ کے اوپر تو وہ بڑھا دو، اس کے اندر الفاظ شامل کر دو، کوئی کہتا ہے قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے عربی پڑھانی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم جو ہے ترجمے کے ساتھ پرائمری اسکول سے آگے بھی ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے PhD تک ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طوفان تھا جس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کام میں یہ کام، ان میں سے بہت سی چیزیں امپلیمنٹ ہو بھی گئیں، ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے قوم کو، سوائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی تعلیم حاصل کریں گے، باقی تعلیم سے نگلیکٹ کی جائے گی۔ اس میں جو دوسرا ایک اور جو پہلو ہوا ہے وہ تعلیم تو خیر صرف اسکولوں کی تعلیم میں نہیں ہے، ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم بھی ہے، اور اعلیٰ تعلیم میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 20 سال پہلے جہاں 22-25 یونیورسٹیاں تھیں، اب 250 یونیورسٹیاں ہیں، اور 250 یونیورسٹیوں کے اندر ہر جگہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس پہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ جب جا کے آپ غور سے فیکلٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم ان جگہوں پہ فیکلٹی کا ہے، اچھی فیکلٹی کا ہے جو ان کو پڑھائے۔ وہ چیزیں دیکھ کے آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ 250 یونیورسٹیاں جب ایسے گریجویٹس کو جو ایل بیکڈ سیمی پریپیئرڈ ہوں، وہ جب تیار ڈگری لے لیں گی وہاں سے، اور ماسٹرز کی ڈگری ہو، MPhil کی ہو، PhD کی ہو، لے کے جب باہر نکلیں گے تو اپنے آپ کو کہیں گے کہ اب ہمیں اس ڈگری کے مطابق جاب ملنا چاہیے، لہذا وہ جاب ملے گا ان کو، اور جہاں کہیں وہ جائیں گے وہاں پہ وہ اگلے اس کے بعد 30-35 سال گزاریں گے، اور ان کی تمام جو کنٹریبیوشن ہوں گی پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر اس میں ہوں گی، لیکن اس سے ہٹ کے پرائمری ایجوکیشن یا اسکول ایجوکیشن کی طرف آتے ہوئے ہمارے پاس اب پالیسیز کے بارے میں اب آہستہ آہستہ آواز ایک یہ بھی آنے لگی ہے کہ جب ایجوکیشن ڈیوالو ہو چکی ہے اور 18th امینڈمنٹ کے تحت، تو شاید پالیسیز بھی ڈیوالو ہونی چاہیے، پروونسز کو علیحدہ اپنی اپنی پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ بات بہت زیادہ بڑھی نہیں ہے ابھی تک، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے اور لوگ جو ہیں وہ ابھی مرکز والے کسی پالیسی کو، مجھے ابھی معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پالیسی کے واسطے لوگوں کو بٹھایا ہے کام کرنے کے لیے کہ نہیں بٹھایا۔ جو پچھلی پالیسیاں تھیں ایجوکیشن کی، ان میں سے 2 کے اندر مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا ہے، تو مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ تو ایک پالیسی تھی جو 1998 میں بنی تھی، 98 میں بنی تھی، نہیں ایک اس سے پہلے بنی تھی، 92 میں۔ 92 کی پالیسی جو جب بن رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا، جس میں زیادہ قریبی 98 والی پالیسی، انہوں نے ایک بڑے ہال کے اندر بہت سے لوگوں کو انوائٹ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پالیسی بن رہی ہے، تجاویز دیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پہ کچھ دیتا جاتا، ان کے اندر اسٹاف بیٹھا ہوتا، وہ سب نوٹ کرتا جاتا۔ بعد میں انہوں نے سب تجاویز کو اکٹھا کیا، ان کو گروپ کیا، وہ بنایا، اور بنا کے سب کے انہوں نے سبھی کو ایکسیپٹ کر کے اپنی پالیسی کا حصہ بنا دیا۔ تو لہٰذا پالیسی کے اندر ہر قسم کی وشفل تھنکنگ جو تھی وہ شامل تھی، ہر قسم کی جو کہہ سکتا تھا وہ اس کے اندر شامل تھی۔ جو بات نہیں تھی وہ یہ تھی، جس کو اس وقت کہا گیا تھا، اصرار بھی کیا گیا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے لیکن پھر بھی نہیں ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ یہ پالیسی کوئی بنا رہے ہیں تو کیا آپ
اس کا بتا دیں گے کہ ٹائم لائن کیا ہوگا, کون سی چیز جو ہے وہ کتنے عرصے میں حاصل کر لی جائے گی, 2 سال میں, 3 سال میں, 2.5 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے اسٹیپس کہے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے, ان کی فائنانشیل امپلیکیشن کیا ہے وہ بھی بتا دیجیے. اس کے بتائے بغیر کیسے ہوگا؟ اور یہ 2 چیزیں اگر آپ پالیسی کے اندر ڈاکومنٹ کر دیں کہ یہ چیز اتنے عرصے میں حاصل ہو جائے گی اور اس کے اوپر اتنے پیسے لگیں گے, تو آسانی کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پالیسی کا فائنانشیل امپلیکیشن کیا ہوگا, اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پالیسی امپلیمنٹ ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. لہٰذا اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. میں نے ایک پالیسی میں یہ دیکھا. دوسری پالیسی جو تھی, اس میں ایک اور چیز بھی تھی, بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ ایک کانسٹنٹ بنی ہوئی تھی تمام پالیسی میکنگ میں. وہ یہ تھی کہ پالیسی کے ایک ڈرافٹ آتا, لوگ اپنے کامنٹ کر کے واپس بھیجتے, دوسرا آتا کامنٹ, تیسرا, چوتھا, 5ویں ڈرافٹ میں ایک چیپٹر ایڈ ہو جاتا جو اس سے پہلے نہیں تھا ہوتا اس کے اندر. اس چیپٹر کا ٹائٹل ہوتا اسلامک ایجوکیشن. اب اس چیپٹر میں یہ لکھا ہوتا کہ کسی ایجوکیشن کے تمام اس کے اندر کسی جگہ پہ بھی اس چیپٹر کے اندر جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو کنٹراوین نہیں کیا جائے گا. اب آپ کے پاس سب کے ہاتھ بن جاتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ جی پہلی پرائرٹی اسی کی ہو گئی. وہی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور کسی چیز پہ ہوتا ہی نہیں. تو یہ ایک 2 دفعہ میں نے دیکھا, بلکہ دوسری مرتبہ جب میں پالیسی کے میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تو یہ مشرف کے دور میں پالیسی بن رہی تھی, اور ایک سیکرٹری ایجوکیشن تھے جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے ٹیم کو, اور وہ ٹیم بہت اچھی تھی. انہوں نے بہت سے لوگوں سے مشورے کیے تھے, تو ان بہت سے لوگوں میں ہم بھی شامل تھے. بات ہوئی, ہم نے انہیں بتا دیا کہ دیکھیں یہ بات ہے کہ یہ چیزیں جو پالیسی کی بنائی جا, جو انہوں نے وائٹ پیپر بھی نکالا تھا, بڑا مشہور وائٹ پیپر تھا ان کا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے گرین پیپر بھی ایک نکالا تھا. اس کے بعد وہ پالیسی بننے ہی والی تھی. ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ رہیے, 5ویں 6ٹھے ڈرافٹ کے بعد آپ کے پاس ایک چیپٹر آ جائے گا اور وہ انسرٹ ہو جائے گا اس کے اندر, اور اس کا یہ نام ہوگا. اس وقت سیکرٹری صاحب جو تھے, جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو میں چھوڑ دوں گا کام. اور پھر ہوا یہی کہ وہ چیپٹر آیا اور ان صاحب نے وہ کام چھوڑ دیا. انہوں نے ریزائن کر دیا, باقاعدہ کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے باقی ماندہ وقت کے اندر پھر کوئی کام اس کے اوپر پالیسی پہ نہیں ہو سکا. وہ ڈرافٹ ویسے کے ویسے ہی رہے. اور 2000 پھر بعد میں 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی, اور اس کے دوران وہی بات تو ٹھیک ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے وغیرہ وغیرہ, لیکن ڈیولوشن آف ایجوکیشن جو تھی وہ سب سے مقدم چیز تھی, وہ ہوئی. پالیسی نہ بننے کی وجہ سے اب تک ہمیں معلوم نہیں کہ پھر بعد میں اور ان تمام چیزوں کا کیا ہوا جو اس وقت 2006 میں انہوں نے وہ پالیسی کا ڈرافٹ بنایا تھا, وائٹ پیپر اور گرین پیپر کے نام سے. تو ہم یہ سب جو تمام ایکسپیرینسز ہے وہ یہ بنا کہ یہ پالیسیاں جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی کام سیریسلی امپلیمنٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ایجوکیشن جو ہے وہ ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس سے قوم کو کہیں تکلیف پہنچے. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اگر کوئی چیز رہ بھی گئی, اس میں کوئی چیز امپلیمنٹ نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا ایجوکیشن پالیسیز جو تھیں اب جو بنیں گی, مجھے دھڑکا یہی ہے کہ اگر ہماری عادات وہی رہیں جو پہلے تھیں تو پھر یہی ہوگا کہ پالیسی بنے گی, لیکن اس پالیسی کو وہ دیکھنے میں ہی لگے گا کہ وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بہت اصرار بھی نہیں ہوگا اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہوئی تو. یہ بات ہے. تو ہماری شرائط کیا ہیں؟ ہماری شرائط تو وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا. آپ ضرور یہ بتائیے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جتنی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ان کی ٹائم لائن کیا ہے, کب سے کب تک آپ ان کو لگائیں گے. اگر آپ نے فرض کیا کہ اسلام آباد میں یہ کام شروع کیا ہے یہاں پر
کہ آئی ٹی بیسڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹلائزیشن اور اسٹیم ایجوکیشن اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں یا اسمارٹ فون بیسڈ ایجوکیشن، تو ظاہر ہے وہ تو آپ سارے ملک میں کرنا چاہیں گے. اگر یہ آپ کی ایجوکیشن پالیسی کا حصہ ہے تو پھر سارے ملک میں کب تک پہنچے گی یہ چیز، کب تک آپ یہ کریں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ شائنی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اسمارٹ فون دلانا یہ ایک وہ چیز ہے. اس سے پہلے لیپ ٹاپس دیے گئے، بہت سے اسٹوڈنٹس کو دیے گئے. اس سے پہلے اور بھی چیزیں ہوتی تھیں جس میں لیپ ٹاپس ہوتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. تو میں پتہ نہیں کہیں میں نے لکھا، دانش اسکول تھا، لیپ ٹاپس تھے اور اسمارٹ فونس ہیں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کر دیں گے، تھوڑی کسی مختصر کسی جگہ پہ کر دیں گے، لیکن کیا یہ تمام ملک کی آبادی کے اوپر یہ اپلائی کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا بتائیے. تو یہ ہماری شرط جو ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی قدم تجویز کریں آپ ٹائم لائن بتائیں کہ کون سی چیز کب سے کب تک مکمل ہو جائے گی اور اس کی فائنانشیل امپلیکیشن بتائیے. اگر آپ یہ دو چیزیں نہیں بتاتے اپنی پالیسی کے اندر تو آپ کی پالیسی جو ہے وہ کسی گتی میں نہیں ہوگی. کم از کم ہم سمجھیں گے کہ اس کا کوئی افادیت اس کی نہیں ہوگی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہوں گی. اس میں اب یہ کہ ہماری جو اس میں پچھلی جو پالیسیز رہی ہیں اس کے اندر ہم نے اور بھی بہت سی چیزیں دیکھی تھیں. مثال کے طور پہ لوگ ذکر کرتے ہیں بہت سی چیزوں کا جو پالیسیز کی امپلیمنٹ ہوئیں، لیکن یہاں پہ اب دیکھیں، پلٹ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نقصانات بہت ہوئے ہیں اور ہم نے ان نقصانات کو وہ بھی کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم شاید بعد میں کبھی تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کریں. فی الحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے جو یہ نیا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹلائزیشن آف ایجوکیشن اور اسٹیم ایجوکیشن، اس کی بہت گفتگو ہو رہی ہے. اسٹیم کا ایک 2 دن میں 3 دن میں اسلام آباد میں پاک جانا سینٹر کے اندر ان کا بڑا ایک مجمع ہونے والا ہے. تو کیا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ اس کریکلم کا نصاب کا حصہ بنیں گی ہے کہ نہیں بنیں گی؟ بہت شکریہ نیار صاحب. دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جدید تعلیم، جدید طریقہ تعلیم، جدید آلات تعلیم اور جدید ذرائع تعلیم سے کون انکار کر سکتا ہے. اگر یہ ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. 77 سال گزر گئے، 52 صدی سے اوپر ایسا ہوا نہیں ہے. اخذ کرتے ہوئے میں 2 باتوں پر روشنی ڈالوں تو ہمیں زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ یہ صورتحال مجموعی طور پر کیا ہے. ایک یہ کہ پس منظر میں ہماری پالیسی اور اس کے مندرجات کیا رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو 2019 میں یہ جو یکساں نصاب تعلیم کا غلغلہ اٹھایا گیا، اس کے حقائق کیا تھے. دیکھیے، ہماری پہلی تعلیم کانفرنس 1947 میں ہوئی. جناح صاحب اس میں نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا تھا، اور جناح صاحب یہ تصور کرتے تھے کہ تعلیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اچھی تعلیم، بہتر تعلیم، معیاری تعلیم اور عصر حاضر کی تعلیم اگر نہ دی گئی تو ہم قوموں کی رفتار میں کہیں پیچھے رہ جائیں گے. 1959 میں پھر ایک ایجوکیشن کمیشن بنا جسے شریف ایجوکیشن کمیشن بھی کہتے ہیں. 1970 کے کمیشن کو میں اگر چھوڑ بھی دوں، نور خان کمیشن جسے کہتے ہیں، کوئی خاص بات اس میں نہیں تھی. 1972 میں ایک بار پھر یہی کہا گیا کہ جدید تعلیم ہو، شرح تعلیم بڑھنی چاہیے، سارے بچوں کو اسکول جانا چاہیے، اور اسکولوں کو نیشنلائز کیا گیا اور معیار تعلیم کو برابر کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ کہ جمہوری تقاضوں پر یا جمہوری خطوط پر تعلیم کو استوار کرنے کی کوشش کی جائے گی، تمدن یا شہریت کی انہیں اچھی تعلیم دی جائے گی. اور ابھی اس میں لیکن اسلامائزیشن کی باتیں اس میں بھی تھیں، جس جزوی طور پر ان کا وزن کم تھا کہ ایک دم 1978 77 اور 78 میں ایک عسکری حکومت آتی ہے
اور وہ ایک اسلامائزیشن کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 1985 میں ایک اور انہوں نے فریم ورک بنایا, پھر 1992 اور 98 میں اس کو کہیں زیادہ آگے بڑھایا گیا, اور 1998 میں یہ بھی کہا گیا کہ ناظرہ تعلیم, ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آج کل بات ہو رہی ہے, ناظرہ تعلیم جو ہے گریڈ 1 سے گریڈ 6 تک لازمی ہوگی, اور 8ویں سے 12ویں تک جو ہے وہ با ترجمہ ان کو پڑھنا چاہیے. اور اس میں جو مندرجات اور تھے, اور پھر 2009 اور 2017 کا فریم ورک کو میں چھوڑتے ہوئے 4-5 چیزیں یہ مشترک تھیں. ان میں جو نہیں ہوا وہ جدید تعلیم نہیں ہوئی, شرح تعلیم نہیں بڑھی, مساوی تعلیم نہیں ہوئی, صنفی حوالے سے فرق کو ختم نہیں کیا گیا, علاقائی حوالے سے فرق کو ختم نہیں کیا گیا, صوبائی حوالے سے جو تفریق ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا, اور یہ جو طبقاتی نظریہ تعلیم اور کئی قسم کی جو نظام ہائے تعلیم ہے ہمارے ہاں, عسکری اور فوجی نظام تعلیم ہے, مدرسے کا نظام تعلیم ہے, پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے, پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, چیریٹی اسکول ہیں, کوئی درجن سے تھوڑے ہی کم کوئی سسٹمز آف ایجوکیشن ہوں گے. ان سب میں جو نہیں ہوا, جو آج کل بات ہو رہی تھی آئی ٹی اور سمارٹ ایجوکیشن کی, تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو جدید ترین نقطہ ہے نظر, طریقہ ہے تعلیم, بجٹ اس کی جو کچھ کہی گئی تھی, اور ذرائع تعلیم یا ٹیچنگ لرننگ ایڈ جو تھیں وہ نہیں ہوئی. نظریہ تعلیم بدرجہ اتم ہوا, نظریہ پاکستان بدرجہ اتم ہوا. اسلامائزیشن اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور یکے بعد دیگرے کئی طرح کے اور اسکول آئے اور آتے رہے, اور شہریت اور تمدنیت کہیں اور رہی, اس کو اخلاقیات سے یا اسلامیات سے جوڑ دیا گیا, اور جمہوریت کو رفتہ رفتہ پس پش دھکیلا گیا. بھئی یا کوئی ملک اور قوم جمہوری ہو سکتی ہے یا نظریاتی ہو سکتی ہے, یا وہ مذہبی ہو سکتی ہے یا جمہوری ہو سکتے ہیں. ان کے درمیان داخلی یا طبعی تضادات ہیں, یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا آپ ترقی پسند, روشن خیال, جدید ترین معروضی, فکری, عملی, سائنسی, تکنیکی تعلیم دے سکتے ہیں, یا پھر آپ مذہبی, نظریاتی اور اخلاقی تعلیم دے سکتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہوئیں, یہ چیزیں ہوتی رہیں جو وہ دیتے رہے, اور جو دوسری چیزیں جو کچھ ترقی پسندی کی یا اس وقت کی ٹیکنالوجی کی بات تھی وہ نہیں ہوئی. 1947 سے لے کر 2017 کا ایجوکیشن پالیسی فریم ورک. اب تھوڑی سی بات 2019 کی. 2019 میں یہ شور اٹھایا گیا, میں کوٹ کر رہا ہوں فریز, غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ, مساوی نظام تعلیم, یکساں نظام تعلیم, معیاری تعلیم, اور یہ کہ پبلک, پرائیویٹ اور مدرسہ تینوں سسٹم جو پریڈومیننٹ یا میجر سسٹمز ہیں ان کے اندر ایک طرح کی تعلیم ہوگی. اور پہلے اس کو سنگل نیشنل کریکولم کہا گیا, پھر آج کل 2022 میں جب یہ موجودہ حکومت آئی تو اس کو نیشنل کریکولم آف پاکستان کا نام دے دیا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ تینوں سکولوں یا نظام ہائے مدارس جو ہے ان کے اندر ایک نصاب ہوگا, اور ایک ہی طرح کی حتیٰ کہ کتابیں ہوں گی, درسی کتب کسی حد تک, اور اس سے جو طبقاتی تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور سنگل نیشنل کریکولم سے لے کر جو نیشنل کریکولم آف پاکستان ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ وہ پسپائی اختیار کرتے گئے, اور کہا کہ نہیں ہم تو تھریش ہولڈ کی بات کر رہے تھے, ہم تو منیمم کور کی بات کر رہے تھے, اور جو سینٹرل کور یا سینٹرل سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ تو جنوبی کوریا میں بھی ہے, فن لینڈ میں بھی ہے, سنگاپور میں بھی ہے, فرانس میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے. یعنی وہ جگلری آف ورڈز. لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک عام آدمی نے ان کے اس استدلال کو باہی کیا جسے کہتے ہیں. ہم جب کہیں بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے, آپ کے بچے تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اگر معیار تعلیم ایک ہو جائے, ایک سبزی والے کا بچہ اور ایک بیوروکریٹ کا بچہ اگر ایک ہی اسکول میں پڑھیں, ایک ہی نصاب پڑھیں, ایک ہی کتاب پڑھیں, تو آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے. اب سب کے سامنے ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اور میں صرف مدارس کا ذکر کروں گا. مدارس نے کیٹاگوریکلی ریفیوز کیا.
مدارس نے اچھا کیٹیگوریکلی صرف آئیڈیولوجیکل بیسس پر نہیں ریفیوز کیا. یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے. میرا کیونکہ مزاج نہیں ہے اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ یا بہت ہی ریڈیکل پوزیشن اختیار کرنے کا. انہوں نے کہا ہمیں فزکس کیمسٹری بایولو میتھمیٹکس یا کم از کم میتھمیٹکس اور انگلش کا یہ زیادہ کہہ رہے تھے, آپ ہمیں اتنے اساتذہ دے دیں, اتنے کلاس روم دے دیں. 22,000 اگر مدارس ہیں تو کم از کم 50,000 اساتذہ ان کی تنخواہ دے دیں, زیادہ نہیں تو. اچھا پھر ہمارا جو جیسے وہ ادیب فاضل کہتے ہیں ان کے اساتذہ کو ہم آپ کے اساتذہ لے لیں, ہم آپ کا نظام تعلیم لے لیں, ہم آپ کے کچھ ایلیمنٹس لے لیں, تو آپ ہمارے اساتذہ کو جو ادیب جسے دورہ حدیث کہتے ہیں یا ادیب عالم فاضل کہتے ہیں ان کو اسلامیات کا استاد بھی نہیں لگاتے. تو ہمارے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب ان کی ریکوائرمنٹس تو کہاں یہ فل ہوئی. پہلے تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. دوسرا ان سے مذاکرات نہیں ہوئے. تیسرا یہ سب کچھ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور ہمارا کوئی 2018 جو ایجوکیشن اسیسمنٹ ہے 2017-18 سے لے کر ہمارے کوئی تقریباً 15-20 لاکھ بچے جو ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جاتے. تو اس غلط فہمی میں رکھنا جو پس منظر میں ماضی میں جو ایجوکیشن پالیسیز رہی ہیں اس میں جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس کے جو نکات یا مندرجات تھے ان میں سے ماں سوائے 3-4 رجت پسندانہ نکات جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے, شدید ہوتے گئے, گہرے ہوتے گئے, اس کے علاوہ جو جدید طریقہ تعلیم ہو یا جو جدید ذرائع یا جو تقاضے ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا گیا. خیر چند ایک اچھی باتوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے. جو 2009 کی پالیسی تھی اس میں 3-4 چیزیں کافی اچھی تھیں. ایک تو اس میں جو سائنس کا کنٹینٹ تھا یا جو سائنس کے سبجیکٹ تھے یا جو سائنس کا کریکولم تھا, درسی کتب کی بات نہیں کر رہا, وہ نسبتاً بہتر تھا. اس میں پہلی دفعہ لرننگ آؤٹ کمز کہ بھئی اکتساب تعلیم یا اس کا نتیجہ کیا ہے وہ متعارف کرایا گیا. اس میں پہلی دفعہ یہ بھی بات کی کہ بچوں کو ہم کانٹینٹ بیسڈ یا سبجیکٹ بیسڈ اسیسمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ بچے بہت زیادہ رٹے لگاتے ہیں اور وہی کچھ ریپروڈیوس کرتے ہیں. تو ہم ان کو کرٹیکل اسیسمنٹ کریں گے کہ بچے کی مجموعی طور پر لرننگ کیا ہوئی. یہ چیزیں ضرور ہوئیں, یہ درست بات ہے, لیکن اس کو لاپ سائڈڈ اس طرح کر دیا گیا جیسا کہ نیئر صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں اسلامائزیشن, اسلام اور اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم اور اس کے بعد ترجمہ اور انتہائی چھوٹے بچے کے لیے اور مضامین کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بہت سارے اسکولوں کو اپنے میوزک کی تعلیم یا آرٹ یا میوزک کا پیریڈ کہنا چاہیے یا کلاس, میوزک کی جو کلاس ہے یا آرٹ کی جو کلاس ہے یا کوئی فزیکل ٹریننگ یا گیمز کی جو کلاس ہے اس کو کمپرومائز کر کے اس کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا. تو یہ اب مسائل مسلسل ہمیں درپیش آتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ جو اب ایک بار پھر ہمیں لگتا ہے یہ شروع ہوگا اور بہت جلد ہوگا وہ تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے. 18ویں ترمیم کہتی ہے کہ آپ کی جو پبلک ایجوکیشن ہے اس کی پالیسی, کریکولم فریم ورک, اس کے کانٹینٹ یا درسی کتب جو ہیں وہ صوبوں کو یہ اختیار ہے. اب مجھے کیٹاگوریکلی نہیں معلوم لیکن ارباب اختیار کو کچھ خدشہ ہے کہ اگر ان کے ہیرو جیسا کہ بلوچستان کے لوگوں کے اپنے ہیرو ہیں, اپنی تاریخیں ہیں, اپنا شعر و ادب ہے, اپنا لوک ادب ہے, اپنی موسیقی ہے, اپنی شاعری ہے, اور اسی طرح سندھ کی صورتحال ہے اور پنجاب میں تو سرائکی پنجابی دونوں کے ہیں, گلگت بلتستان میں تو کوئی 8-10 ثقافتیں موجود ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی 3-4, چترال سے لے کر گوجری اور پھر پشتون ثقافت ہے, تاریخ ہے, شعر و ادب ہیں, ان کے اپنے ہیرو ہیں, ان کا اپنا جغرافیہ ہے. اب اس کو ہم ایک خوبصورتی یا تنوع یا حسن یا موقع تصور کرنے کے بجائے ہم ہمیشہ یا ہمارے صاحب اختیار لوگ جو ہیں وہ اس سے خائف رہے ہیں. جبکہ دنیا میں ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے, انہوں نے تاریخ سے سیکھا ہے, اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے. قومیت اور قومیت سازی کا جو پروجیکٹ ہے, نظریہ اور نظریہ سازی کا جو پروجیکٹ ہے, حتیٰ کہ نظریہ پاکستان بھی 1970 کے اواخر اور 1980 میں تشکیل دیا گیا, جیسا کہ آبجیکٹو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد کو تخلیق کیا گیا تھا, تشکیل کیا گیا تھا. آج کے بچے یا مطالعہ پاکستان سے
محظوظ ہونے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قدیم تھا. جناح صاحب کے متضاد بیانات سامنے رکھنے کے باوجود بھی ایسا نہیں تھا، یہ بعد میں ایجاد کیا گیا ہے. تو ہمیں لگتا ہے، جو میں نے اشارہ کیا ہے، کہ 18ویں ترمیم کو کسی طرح اس پر سمجھوتا کرنا یا اس کو پس پش دھکیلنا یا اس صوبائی خود مختاری کو کم کرنا، یہ کہیں نہ کہیں مطمع نظر ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. جو کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 37 کی شاید بات کرتے ہیں، 37 یا 38، کہ جی یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے اور 18ویں ترمیم کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ جو فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ہے وہ کوآرڈینیٹ ضرور کر سکتی ہے یا ایڈوائز کر سکتی ہے، اگر انفلوئنس نہیں کر سکتی. تو جب ہم نے نیشنل کریکولم کونسل کے تحت ایک قومی سطح پر میٹنگ کی تھی، تو ہم نے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا تھا جس میں 400 سے زیادہ لوگ شامل تھے. تو یہ مسائل ہمارے درپیش ہیں جو ہم رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جو نیئر صاحب نے بات کی یا میں نے بات کی، کہ اگر انہوں نے جدید خطوط پر اپنی تعلیم کو پبلک ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن کی ہم یا سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کی اتنی نہیں کر رہے، تو ان کو سائنسی، فکری، عملی، تکنیکی، فنی تعلیم دینی چاہیے، اور گلگت سے لے کر گوادر تک اس کا معیار ایک ہو. اور پہلے جو اسکول نہیں ہیں وہ اسکول بنائیں. جو ضروری بجٹ ہے کم سے کم 4% یونیسکو، UN 1 سے یہ، اور SDGs جس کا گول 4 ہے، وہ بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں. کرسی ہے نہیں تو میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں. تو یہ ٹاپ ہیوی یا لاپ سائڈڈ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. یہ اچھی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر یہ اکراس بورڈ ہوں تو شاید ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. میں نیئر صاحب سے ایک پہلو جس پر ہم نے ابھی ذکر نہیں کیا، نیئر صاحب کیونکہ انگیج بھی رہے ہیں اور یہ کئی ڈائمنشنز ہیں جو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایگزامینیشن سسٹم کی ہم 2-4 دن پہلے بات بھی کر رہے تھے. اس کی نوعیت کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، اور یہ جو فیڈرل سطح پر کوئی بات چیت چل رہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا اطلاق کس طرح صوبوں کے سطح پر ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری حصہ ہے اچھی تعلیم کا. ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے. ہمارے پاس یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گڈ کوالٹی ایجوکیشن چاہیے تو آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے کہ آپ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. پبلک ایجوکیشن، پبلک انسٹیٹیوشنس کے اندر، گورنمنٹ اسکولس کے اندر وہ چیز نہیں ملے گی جو پرائیویٹ ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولوں میں ملتی ہے. اور ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ایک باہر کے امتحانوں کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں، اور وہ امتحان جو ہیں وہ ذرا مختلف قسم کی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ طالب علم عام طور پہ بڑے زیادہ کامیاب رہتے ہیں اور جگہوں کے اور دوسرے طالب علموں کے مقابلے میں. اور اس کی ساری وجہ امتحانات ہیں. اور امتحانات ہمارے پاس ڈیگریڈ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اب ہر ایک جگہ پہ کہ رٹنا آپ کو ہے، آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، اور آپ کو سوال پہلے سے پتہ ہوتے ہیں. ان میں سے آپ کوئی گیسٹ پیپرز بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے سوالات اب آئیں گے، تو آپ اس میں سے جوابات یاد کر لیتے ہیں اور امتحان دے دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ گریڈ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پھر میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز میں جا سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اس کو توڑنے کے واسطے ہر جگہ ہر مرتبہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو توڑنا چاہیے اور امتحانوں کا سسٹم اچھا کرنا چاہیے. نہیں ہوا اب تک. ہمارے پاس ملک میں پرائیویٹ ایگزامینیشن بورڈز ہیں، 2 ہیں ایکچولی. ایک تو آغا خان کا ہے اور دوسرا اسی کے پہلے ضیاء الدین یونیورسٹی نے بھی بنایا ہوا ہے، سندھ میں وہ بھی ہے، چلتا ہے. تو وہ اسکولوں کو آزادی ہے کہ وہ چاہیں تو ان بورڈز کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کر لیں. وہ لوگ جو امتحان بناتے ہیں اس کے اندر خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ صرف
سوالات امتحانوں کے ایسے نہ ہوں جو صرف رٹی ہوئی چیزیں مانگیں، ٹیکسٹ میں دی ہوئی چیزیں مانگیں، بلکہ ایسی ہوں کہ جس میں آپ کو کچھ ذہن کو کام کرنا پڑے اور آپ اس کے تحت کریں. تو وہ جو لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹیکسانومی ہے اس کی، اور اس میں آپ کے درجات ہیں کہ سب سے نیچا درجہ جو ہے وہ یاد کرنے کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ سمجھنے کا ہے، پھر اپلائی کرنے کا، پھر ایکسکیوز می. تو یہ تمام ہیں، شامل ہیں کہ نہیں، کس حد تک شامل ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ انہوں نے فیڈرل بورڈ نے امتحانوں کا نیا طریقہ رائج کیا ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں، اور اب اپنے میٹرک کے امتحانوں کے واسطے انہوں نے اس کو رائج کیا. اس کے تحت وہ کہتے یہ ہیں کہ اب امتحان آپ کے ٹیکسٹ بکس میں سے نہیں ہوں گے، اب آپ کے امتحان جو ہیں وہ SLOs میں سے ہوں گے، لرننگ آؤٹ کمس میں سے ہوں گے، جو ڈیفائن کیے ہوئے ہوتے ہیں کریکلم کے اندر. تو اگر کریکلم میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ لرننگ آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے، تو پھر امتحان کا پرچہ بنانے والا اس کے مطابق سوال بنا سکتا ہے، اور وہ مختلف سوال بنا سکتا ہے بشرطے کہ اس کو سوال بنانے آتے ہوں. یہ میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ آپ کے جو ٹیچر ٹرین ہوتے ہیں ایجوکیشنل یونیورسٹیز کے اندر، ان کو ٹیسٹ کر کے میں نے دیکھا کہ ان کو اچھے سوال بنانے نہیں آتے. وہ نارملی ڈپینڈ کرتے ہیں ٹیکسٹ بکس میں چیپٹرز کے اینڈ پہ جو سوال دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور وہ تمام سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلے سبق کے اندر دیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو ریپروڈیوس کرنے والے سوالات ہوتے ہیں. یہ ایک خاص بات ہے. تو یہ اگر انہوں نے یہاں پہ کیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ابھی تک اس کو جائزہ نہیں لیا. میں نے جائزہ نہیں لیا، اور پتہ نہیں کسی اور نے جائزہ لیا ہو، مجھے معلوم نہیں کہ وہ امتحانات کیسے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ تمام پاکستان کے تمام جتنے بورڈز ہیں ان سب کو اختیار کر لینی چاہیے. اور اگر اس میں جو SLOs والا سسٹم ہے اس کے اندر کچھ خرابی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے کہیں کسی نے کہا کہ جی آپ اس پہ اتنا بھروسہ نہ کریں، کل کلاں کو جو گائیڈ بک لکھنے والے لوگ ہیں وہ ہر SLO کا جواب بنا کے ایک کتاب بنا دیں گے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ رٹیں گے کہ یہ تمام جوابات ہیں، اور جا کے وہی جوابات وہاں پہ لکھ دیں گے. تو امتحان لینے والا جو ہے وہ اس چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے. وہ نئے سوالات بنا سکتا ہے ایسا کہ جس سے ذہانت کا امتحان ہو. جب تک وہ نہیں ہوگا یہاں کا امتحان کا ہمارا معیار جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ تو طے ہے. آپ کے سوالات کی باری آ رہی ہے. سوال بس یہ 7:15 بجے سے آپ سے ہم انوائٹ کریں گے سوالات، تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے آپ کا کامنٹ لوں گا یا سوال جو ہے وہ. تو یہ یہاں پہ یہ ہوا ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کے جو امتحان کے پیپرز ہیں ان کو چیک کریں اور دیکھیں کیسے ہیں، کیا وہ کور کرتے ہیں پوری رینج کو ٹیکسانومی کے، یا نہیں کرتے، یا کسی حصے کو کرتے ہیں، پہلے سے کتنے مختلف ہیں. یہ کر کے ہم کہیں نہ کہیں رپورٹ کریں گے. فی الحال تو یہ ہے کہ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہاں یہ بہت اونچے خواب دیکھے جاتے ہیں، STEM، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹلائزیشن وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ ایک بہت دردناک حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سرکاری اسکولوں میں ایکسپریمنٹل ختم کر دیا گیا ہے. لیب ورک ختم کر دیا گیا ہے. لیب ورک ہوتا ہی نہیں ہے، امتحانوں میں بھی نہیں ہوتا، اس کے امتحان بھی نہیں ہوتے. اور اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ جو وہ A لیولز والے امتحان ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے لیب کا کام مت کروائیے، آپ ان کے ریٹن جوابات جو ہے وہ کروائیے. تو ان کے وہ بھی لیب ورک ریکوائر نہیں کرتے. کیسے اچھی تعلیم ہوگی جہاں آپ یہ سب اونچی باتیں کرتے ہیں جب آپ طالب علموں سے لیب ورک نہیں کروائیں گے. اور یہ ایسے جگہ پہ آپ یہ تمام چیز کر رہے ہیں جہاں پہ ہم جیسے لوگ جو ہیں جن کی عمر گزر گئی ہے، اب ہمارے ہاں جب پڑھتے تھے تو 8ویں جماعت سے ہی لیب شروع ہو جاتی تھی، اس سے شاید پہلے سے شروع ہو جاتی تھی لیب، اور لوگ لیب میں کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، طریقہ آتا تھا. تو وہ اگر ختم کر دیا آپ نے تو آپ نے بہت ڈس سروس کی ہے. خیر یہاں پہ تک تو ہماری باتیں کرنے کو بہت ہے. میرے خیال میں یہاں پہ رک جاتے ہیں ہم. ایک بات میں ذکر کر کے پھر ختم کرتا ہوں.
وہ آپ کی بات اب میرا خیال ہے اگر وہ بات نہ کی جائے تو شاید آج کی بحث ادھوری رہے گی. دیکھیے 3 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، نصاب اور درسی کتب، پھر اساتذہ کی تربیت اور معیاری تربیت، اور تیسرا ہے ذریعہ تعلیم، میڈیم آف انسٹرکشن جسے کہتے ہیں. میں میڈیم آف انسٹرکشن پر تھوڑی سی بات کروں گا. یہ ہمارے ہاں بہت متنازع رہی ہے. ماہرین کہتے رہے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، اور اس وقت تک یونیسکو، یونیسیف اور جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر بچے کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے تو اس کی جو اکتساب ہے یا اکتسابی صلاحیت ہے یا اکتسابی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ ٹرانزیشن میں لے آئیں، اردو یا انگریزی کو بطور مضمون کے طور پر پڑھائیں. میں ابھی گریڈنگ اس کی نہیں کر رہا، لیٹ سے تیسری جماعت سے یا 8ویں جماعت سے پھر جو آپ کے سائنس کے سبجیکٹس ہیں یا ٹیکنالوجی کے سبجیکٹس ہیں وہ آپ انگریزی میں پڑھائیں. ضروری نہیں ہے کہ کلاس روم پوری انوائرمنٹ یا ٹیچرز کی مکمل لینگویج انگلش ہو. بہرحال کانسیپٹس کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے، اور پھر ہائر ایجوکیشن میں آپ ٹرانزیشن میں آئیں. تو اسے کہتے ہیں مادری زبان پر مبنی سہل لسانی ذریعہ تعلیم یا کثیر لسانی ذریعہ تعلیم. اس پر کم و بیش ہندوستان کا اس کا ذکر بہت ضروری ہے، وہاں پر بھی اتفاق ہے کیونکہ ہماری ثقافت، تاریخ، پس منظر، مسائل کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. تو اس طرح کا نظام تعلیم بہت جامع، مؤثر طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. کل ہی ہم ایک کمیونٹی کو وزٹ کر رہے تھے، نیار صاحب تھے، زیبا ہاشمی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم تھے. مثال کے طور پر گوجری ایک کمیونٹی ہے جو بکروال کمیونٹی ہے، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں شمالی علاقہ جات سے لے کر پنڈی اسلام آباد تک. تو وہ پہلے گوجری میں دو گریڈز پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہندکو ان کی دوسری زبان ہے، اور پھر اردو تیسری زبان کے طور پر ہے. انگریزی جیسا کہ آپ اسے دوسری یا تیسری زبان سمجھتے ہیں، تو بچے کے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہو یا اس کی مادری زبان ہو، اور اس کے بعد پھر اس کے گلی محلے میں جو زبان بولی جاتی ہو، اور پھر اردو اور انگریزی کی طرف اگر ہم آئیں تو زیادہ مؤثر طریقے سے بچے سیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہے اساتذہ کی تربیت. اس پر بھی جزوی طور پر میں سمجھتا ہوں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کلی طور پر نہیں ہوئی، اور جزوی طور پر بھی خاطر خواہ نہیں تھی. مثلا نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ جو 2009 میں متعارف ہوا، اور پھر اسٹریچنگ ٹیچرز ایجوکیشن پروگرام 2009 میں قطعاً اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. بہت ہی پھسپھسی اور بنیادی نوعیت کی تربیت تھی. بہت سی تربیت بعد میں یہ جو 2019 20 21 میں یہ پینڈیمک جب آیا تو وہ آئی ٹی پر بہت ساری تعلیم دی گئی. تو ٹیچرز کی جو ایجوکیشن ہے، ٹیچرز کی کوالیفیکیشن ہے، ٹیچرز کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے، ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے، ٹیچر کی غیر حاضری کو ختم کرنا ہے یا ایوزی استاد کو ختم رکھنا ہے، اس پر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ٹیچنگ کو ایک برائٹ اور اٹریکٹیو کیریئر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ شوق سے آئیں اور وہاں پر پڑھائیں. اگر یہ 2 چیزیں، خاص طور پر ٹیچرز ٹریننگ کی میں نے بات کی ہے اور میڈیم آف انسٹرکشن کی بات کی ہے، یہ متنازع فی رہی ہیں. اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو نئی بات آج کل ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر ہم تو ایجوکیشن پالیسی وضع کر لیں گے، جس کو 1.25 مہینے یا 1.5 مہینے تو تقریباً ہونے والے ہیں. یہ انتہائی ضروری ہے. اور ایک آخری مختصر بات کہ جب تک ہم اپنی تعلیم کو جو آبادی کا سونامی، یہ دوسرے سونامی کہتے رہتے ہیں، اصل سونامی تو ہمارے ہاں آبادی کا سونامی ہے. اور ایک بار پھر برصغیر پاک و ہند میں ہم اور جنوبی ایشیا کے باقی ممالک میں ہم اپنی آبادی کو ضبط میں لانے میں بہت پیچھے ہیں. تھوڑا فرق ضرور پڑا ہے، 2.7 سے کوئی 1.8 یا 7.5 تک پہنچے ہیں، لیکن اب بھی کافی حد تک اس کو ضبط میں لانے کی ضرورت ہے، اور اسے تعلیم کے ساتھ جوڑ کر جب تک ہم اپنی تعلیم، اساتذہ، والدین، یہ جو تسلیس ہے اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو ہم جتنے اسکول بناتے جائیں تو وہ مدرسوں میں جائیں گے یا اسکول سے باہر رہیں گے یا پھر پرائیویٹ اسکول ان کا استحصال کریں گے. یہ ایک اہم نکتہ ہے. اور نیار صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ادروائز ہم جی سوال جواب کی طرف جاتے ہیں. بہت شکریہ.
تھینک یو سو مچ. بہت اچھا آپ دونوں نے پریزنٹیشن دی ہے. میرے خیال میں تقریباً سارے ہی پہلوؤں کو آپ نے کور کیا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ایمرجنسی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی نظر میں کیا اسٹیپس اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو کریں گے, یا یہ لرننگ پاورٹی کو ایڈریس کریں گے؟ اگر لرننگ پاورٹی کو ایڈریس کریں گے تو کیا یہ ریسورسز کو ایڈریس کریں گے؟ اور دوسرے اس کا ایک اور جو مجھے ایک جو نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری 18th امینڈمنٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر گورنمنٹ نے اپنی اپنی وہ دیکھنی ہوتی ہے, اپنے ڈائنامکس کو دیکھنے ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے نیشنل ایمرجنسی کی, اگر ایجوکیشن کے لیے اگر ان کا گامزن ہے یہ لوگ کس طرف, تو کیا یہ ہم لوگ کیا ایجوکیشن کو سینٹرلائزیشن کی طرف لے کر جائیں گے جو پالیسیز آئیں گی, یا یہ 18th امینڈمنٹ کے ہی اس میں رہتے ہوئے اسی کی ڈومین میں رہتے ہوئے یہ پالیسیز لے کر آئیں گے؟ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک صحیح ہے, یا ان کو صرف بجٹ بڑھانے کی ضرورت تھی, یا یہ ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ جو کر رہے ہیں تو یہ کیا ٹھیک ہے اس حوالے سے؟ میں نے اس کے بارے میں کوئی واضح چیز پڑھی نہیں ہے, سننے میں نہیں آئی ہے, لہذا میں صرف ایک اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں. میرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنی ہے تو انہیں تو سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ ریسورسز بڑھانے چاہیے ایجوکیشن کے واسطے, اور جہاں کہیں اس میں لوپ ہولز ہیں, جہاں سے چیزیں ضائع ہوتی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس کی جو مینجمنٹ ہے ایجوکیشن کی, اس کو کسی ایسے پیمانے پہ کرنا ہے کہ جہاں پہ بہت ریلیکس ایٹیٹیوڈس نہ ہوں, بہت اچھی طریقے سے اس کو فالو کر کے اور ایجوکیشن کو کیا جائے. بعض چیزوں کے بارے میں کہ معیار یہ ہونا چاہیے, اس سے کم معیار نہیں ہونا چاہیے, فلانی چیز معیار کو بہتر کرے گی وہ اختیار کرنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. مگر اس میں جو ایجوکیشن میں فائنانسنگ کے مسئلے ہیں اس پہ مایوس کن بات ہے کہ 1985 میں محبوب الحق نے اقرا سرچارج کے نام سے ایک سرچارج لگایا تھا ایجوکیشن کے اوپر, اور وہ 1992 تک وہ لیا جاتا رہا, 7 سال وہ لیا گیا. ہر امپورٹ کے اوپر 5% کا چارج تھا وہ اقرا سرچارج. میں نے کسی حیثیت میں اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ نہیں ہو رہا, اور یہ محتسب تک ہی گیا, کورٹ میں نہیں گیا تھا. اور محتسب کے وہاں جب منسٹری آف ایجوکیشن کے لوگ آئے تو انہوں نے تو کہا کہ جی ہم تو استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کا پچھلے سال کا بجٹ یہ تھا, اس سال کا بجٹ یہ ہے, آپ کا بجٹ یہ ہے, تو یہ آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ کہلے یہی تو ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو پھر وہ پیسے کہاں گئے جو پہلے سے آپ استعمال کر رہے تھے؟ نہیں وہ نہیں, اب ہم یہ اقرا میں جو ہم نے پیسے لیے ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. اگر ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا ایک ایکسٹرا. اور پھر 92 میں کہیں جا کے انہوں نے جب دیکھا کہ اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے تو انہوں نے اس کو ضم کر دیا. بلکہ اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ ابھی تک لے رہے ہیں لوگوں سے اس اقرا سرچارج کے نام پر, یا جو ضم کر دیا تو اس کے بعد تجھے پورا ایک سرچارج ہوتا ہے اس کے نام پہ لے رہے ہیں. تو جو ایجوکیشن کے جو ایکسپینڈیچر کے بارے میں اگر ایسے رویے رہے جیسے یہ تھے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو مایوسی کی باتیں ہیں ساری. اگر یہ ایمرجنسی کے نام پر اس کے اوپر جو ان پٹ ہے وہ نہیں بڑھاتے تو پھر ایمرجنسی تو نہ ہوئی, وہ پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر پائیں گے, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. لہٰذا میرے نزدیک تو ابھی تک کسی اور کو اگر کچھ پتہ ہو تو وہ اس کے بارے میں بتائے کہ کیا کچھ. میں جو خبروں سے اخذ کر سکا ہوں وہ 2 باتیں مد نظر ہیں, مگر ایسا ہوگا نہیں. ایک جو اسکول سے بچے باہر ہیں کوئی 2 کروڑ 60 لاکھ کے, ان کو لایا جائے اسکولوں میں. دوسرا معیار تعلیم بہتر کیا جائے, اور تیسرا ایسی تعلیم دی جائے جس سے ان کو جدید روزگار مل سکے, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ سکے اور سرمایہ پیدا ہو سکے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. میرے نزدیک ایجوکیشن ایمرجنسی ہوگی جب کم سے کم تعلیم کا بجٹ یہ 6% کر دیں. پہلا سٹیپ یہی ہے. سر میرے پاس ڈیٹا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن اس بارے میں 23% ہمارے پاس بلوچستان کی ہے,
23%. 23% क्या? बलूचिस्तान बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ. वो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, उसमें 23% है. जो स्कूलों हैं वगैरह, हायर स्कूल है, एजुकेशन यानी मिडिल स्कूल, उसको 23% साफ़ पानी मिल रहा है. बाकी को पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, साफ़ पानी. और दूसरी बात 15% स्कूलों को सिर्फ बिजली मिल रही है, बाकी 85% पीछे रह गए. दूसरी 33% स्कूलों को टॉयलेट मिल रहा है, यानी टॉयलेट का सिस्टम मिल रहा है उनको. और सर आपने कहा क्या मिल रहा है? टॉयलेट वगैरह टॉयलेट उसका सिस्टम है सर. कितना? 33%. 33%. सर आपने बात की कि नए स्कूल बन रहे, पॉलिसीज़ वगैरह बन रहे, इस तरह बने, लेकिन अगर वो नए स्कूल ना बने, इस पर काम हो जाए सर, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर तालीम एजुकेशन की बात हो रही है, तो उनको ये माहौल देना चाहिए. अगर देखा जाए सर, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनको देखा जाए, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन हमारे पास ये चीज़ें बहुत कम है. और सर दूसरी बात हो गई सर, एजुकेशन की बात हो रही है, तो जो हमारे नौजवान लोग हैं ना, उनको गवर्नमेंट बहुत बड़े ख्वाब दिखा रहा है कि आप लोगों को आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे. लेकिन जब वही नौजवान जब ग्रेजुएट हो जाता है तो फिर वो ज़्यादातर मायूस होकर के यहाँ से चले जाते हैं. लास्ट ईयर जो चले गए 8 लाख लोग चले गए यहाँ से. तो सर एक जॉब अलर्ट है, और ये दूसरा जो हमारे पास इन चीज़ों की कमी है, अगर इन पर काम हो जाए तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ आपसे, बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये सूरत हाल जो है वो बड़ी मखदूश है. और बलूचिस्तान में चूँकि आबादी फैली हुई बहुत है, और इस वजह से मैंने जो वहाँ पे नोट किया, शहरों में तो आपके पास शहर के अंदर स्कूल हो सकते हैं, लेकिन देहात के अंदर जो स्कूल हैं उनमें तालिब इल्मों को बहुत लंबे लंबे फासले तय करने पड़ते हैं स्कूल जाने के लिए. इस वास्ते स्कूल भी छोटे छोटे बने हुए हैं, और जहाँ पे भी हो सका है उन्होंने मल्टी ग्रेड टीचिंग वाले स्कूल बनाए हैं. तो ये मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये, और इनको ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए. जहाँ तक रोज़गार और इनको ये कहना कि जी आपको रोज़गार मिलेगा, अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है इस वास्ते कि आपको सिर्फ तालिब इल्म को बना देने से और उसको अच्छी स्किल देने से आप रोज़गार नहीं पैदा कर देते. आपको रोज़गार तो पैदा करेंगे उस वक्त जबकि आपके पास प्रोडक्टिविटी जो है माशरे के अंदर वो बेहतर होना शुरू हो जाए, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेहतर होना शुरू हो जाए, और जो प्रोडक्टिविटी है वो सारी बेहतर होना शुरू हो, तब कहीं जाके रोज़गार निकलते हैं. अच्छा, वो तो बिल्कुल इकनॉमिक स्लम्प है हमारे पास इस वक्त, काम ज़्यादा नहीं हो रही है, जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे सैचुरेशन हो चुकी है. लिहाजा और जो नौजवान पढ़ के निकल रहे हैं वो बेरोज़गार इस वजह से रहते हैं. और बेरोज़गार नौजवान के लिए या तो ये है कि वो यहाँ पे डाके डाले, या कोई रास्ता निकाले, या फिर ये किसी तरह मुल्क से बाहर चला जाए और वहाँ पे जाके कोशिश करे, शायद मिल जाए उसे. और उसके अंदर बहुत दर्दनाक जो हमने कहानियाँ सुनी हैं, जो जाते हैं और फंस जाते हैं, परेशान होते हैं. तो ये मसला है. जो एजुकेशन इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं उनको इस मसले पे बहुत अच्छी तरह गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए करने के लिए. अच्छा, ये बहुत शुक्रिया. बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइटल नीड्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. मैं आपको एक अफसोसनाक बात बताऊं, हमने पेशीन में और नसीराबाद में कुछ स्कूलों का विज़िट किया. वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमने पूछा कि आपको किताबें मिलती हैं, जूते मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलते हैं मुफ्त? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलते हैं, मगर मिलते इस तरह है, मिसाल के तौर पर 300 बच्चे हमारे स्कूल में. उन्होंने हमें कहा कि यार ये कोई 150 बच्चों के करीब हमारे पास पैसे हैं, ये आप पैसे ले लें और 300 बच्चों में तकसीम कर दें. तो क्या होता है, जूतों की, कपड़ों की, यूनिफॉर्म की जो क्वालिटी होती है वो इतनी खस्ता हाल होती है कि वो 3 महीने भी नहीं चलता, और टाट पर बैठते हैं. बाकी ये बुनियादी ज़रूरियात, सहूलियात, यही तरजीहात हैं, वहाँ पर नहीं हैं. हम यही बात कर रहे हैं कि ये इससे पहले कि आप IT और लैब और इंजीनियरिंग और बरामदात और सरमायाकारी बढ़ाएं, ये बुनियादी चीज़ है. हम यही कह रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौसिद है, मैं कराची से हूँ. मेरा सवाल ये है, ये जो एमरजेंसी पॉलिसीज़ बनती हैं, इन पर रद्दमल होता है, कुछ भी इनकी सारी भागदौड़ करते हैं की कोशिश करते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने कभी ये टारगेट किया है कि कितनी टीचर्स हमें रिक्वायर्ड हैं और कितने स्कूल्स हमारे गवर्नमेंट के हों? प्राइमरी यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी बन गई हैं, प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं. उससे मीटअप करने के लिए टीचर्स का कोई लिंक या टीचर्स के लिए प्रॉपर
प्रोफेशनली तौर पे जो है कोई एकेडमियाँ बनाया है जिसके तहत वो पहले देखें कि 10 साल तक हमें ये चीज़ टीचर्स को सिखानी है, 10 साल में हमारे पास इतनी टीचर्स हो जाएंगी जो हम इधर अकोमोडेट कर देंगे और उसके रिजल्ट में हमारे पास कम से कम इस लेवल तक के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बेहतर एजुकेशन थोड़ा सिस्टम आ जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिर उसके बाद हम सिविक सेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन, ये 3 स्किल्स हमारे पूरी कौम के अंदर बहुत बुरी तरीके से लैक करते हैं। तो हम वो बेसिक से देना शुरू करें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेसिक नीड्स को मीट करते हुए ग्रेजुअली। तो हम ये कैपिटल सिटी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने लोअर सिटीज़ से हर प्रोविंस के क्यों नहीं स्टार्ट करते ये? तो ये क्या रीज़न है? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट के तौर पे इंटरनेशनल इदारों को दिखाने के लिए इस हमेशा फ्रंट से स्टार्ट करती है ताकि हम फ़ौरन गुडी बैग दिखा के वो फाइनेंस खींच सकते हैं? तो इस पे कोई चीज़ मुझे इस पूरी गुफ्तगू के अंदर ये चीज़ों का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया है, इस तरीके की चीज़ों का जो कि है बुनियादी ज़रूरियात की तो बात की गई, लेकिन उनको किस तरीके से अकोमोडेट करें। और कोई वो टाइमलाइन जो आपने बात की, वो टाइमलाइन जो है जिन्होंने सजेस्ट किया, आपने कहा कि मुख्तलिफ चीज़ें, तो किसी ने भी सजेस्ट करने की वो नहीं की, क्योंकि पॉलिसीज़ अमूमन मैंने जहाँ तक रीड किया है एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ कि एटलीस्ट 25 ईयर्स की कोई पॉलिसी होती है, ठीक है ना, कि आपको कम से कम ये नीड्स करनी है, ये मीट तक पहुँचना है, और उसके बाद 25 ईयर्स के बाद थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेशनली ग्लोबली चेंज इतना आ जाता है कि उसके बाद आप एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने के काबिल होते हैं। तो कम से कम 25 साल की कोई गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब के टाइम पे उन्होंने सुना था बड़ा अच्छा काम किया था, कोई 20 साल पॉलिसी बनाई ली थी, कोई बनाने के उसमें थे वो, लेकिन उनको फिर वो वजारत वगैरह क्या हुआ तो वो सीन ऑफ हो गया। तो कुछ इस पर भी रोशनी डालें। 20 साल और 30 साल के प्रोग्राम जो हमारे प्लान्स हैं वो बने हैं, 20 साल 30 साल के बार बार बने हैं। ऐसे इकबाल ने भी बनाए थे और भी लोगों ने उसके ऊपर काम किया था और बनाए थे, लेकिन वो हुआ ये कि आप वो बना लें, लेकिन अगर रिसोर्सेज उसके अंदर इस्तेमाल जो चाहिए होने वाली वो ना करें तो आप हासिल तो कुछ भी नहीं होगा। अब आपने सही कहा कि अगर एजुकेशन के अंदर सही तरीके से काम करना है तो आपको देखना है कि आबादी इस रेंज से बढ़ रही है, इस रेट से बढ़ रही है रेट से, और अब हमें इस रेट से स्कूलों को तैयार करना चाहिए और वो स्कूल जो हैं वो तैयार होते चले जाएं। ये जो बदकिस्मती है वो ये है कि यहाँ पे हमारी हुकूमत खुल्ला अपनी ज़िम्मेदारी को अपने कंधे से झाड़कर प्राइवेट सेक्टर पे डाल देती है और उसको गिनती है, फिर बाद में गिनती में वो लाती है कि प्राइवेट, उसको मिलाकर कहती है कि हमारे यहाँ एजुकेशन इस लेवल पे पहुँची हुई है, इतने % बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लगे हैं वगैरह। एक्सक्यूज मी। तो ये जो हुकूमत का ये तरीक़ा है उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक तो ये कि सरकार अब सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर की सलाहियतों को देखकर उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। कम से कम वो लोग हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं छोटी मोटी ट्रेनिंग, एक ज़माने में PTCT किस्म की ट्रेनिंग होती थी वो लेते थे, जो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन अब इन्होंने जो B.Ed की तालीम कंपलसरी कर दी है वो लोग लेकर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काफ़ी है, उस पर भी शायद कमी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पे डिपेंड करने का जो मतलब है वो उसको नफ़ी करना है। क्यों कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जो ख़ास तौर पे जो लो फ़ी प्राइवेट सेक्टर है, लो फ़ी के स्कूल, कम फ़ीसों वाले जो स्कूल हैं, वो उनका तो बिज़नेस मॉडल चलता है इसी के ऊपर है कि वो ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करें जिनको कम तनख्वाहें देनी पड़ें, और वो कम तनख्वाहें जो हैं वो अब आजकल के ज़माने में भी 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह है। और वो देहात के स्कूल होते हैं और वो अगर बच्चों को लेके एनरोल कर लें और ऐसे टीचर के सामने बिठा दें, तो मैं जो देहातों के स्कूलों को मुझे माना करने का मौका मिला है, तो वो ज़बानें भी गलत पढ़ाते हैं और अंग्रेज़ी ख़ास तौर पे गलत पढ़ाते हैं, हिसाब भी गलत पढ़ाते हैं। तो बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो तो टीचर को ऐसा समझते हैं कि जो बात उसने कही है बिल्कुल सही है, और वो उनके जहनों में बैठ जाती है वो बात, तो वो तो ख़राब कर रहे होते हैं। और मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत को हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करे।
اسے یہ ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. کریں گے تو بہت نقصان اٹھائے گا. دوسرے پرائیویٹ سیکٹر پہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ جو صرف بہت مالدار لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں, یا باقی جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے مڈل کلاس کے لوگ وہ 2 3 جابس کریں, اس کے بعد یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھا سکیں. تو یہ صورت ہے اس کا. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں اعداد و شمار کا المیہ ہے. ہماری کوئی بھی پالیسی یا کانفرنس یا رپورٹ وہ انفارمڈ پالیسی یا ایویڈنس بیسڈ پالیسی یا ایمرجنسی میئر جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں تھی. ہمیں قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر کمپریہنسو اور سیگریگیٹڈ ڈاٹا کی ضرورت ہے. کتنے اسکول, کتنے اساتذہ, کتنے طلباء, کہاں پر, اس کا معیار کیا ہوگا, کب, کتنے عرصے میں کیا ضرورت ہے, اس کا ہمارے پاس کوئی جائزہ تخمینہ ہے ہی نہیں. یہ جو اعداد و شمار میں نے کوٹ کیے ہیں یا بہت سے لوگ کوٹ کرتے رہتے ہیں, یہ سب کے سب اٹھائے ہوئے ہیں. یا یونیسیف کا کوئی سروے ہے, یا یونیسکو کا کوئی سروے ہے, یا کسی ایجوکیشن NGO کا سروے ہے, یا ILO کا سروے ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, اور اگر ڈیٹا یہ قومی یا صوبائی سطح پر نہیں ہے تو ایجوکیشن ایمرجنسی کاہے کو آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں, ایک چیز جو انفراسٹرکچر یا بنیادی ضروریات ہیں, پنجاب میں صورتحال کافی بہتر ہے, لیکن اس میں حکومت پنجاب کا اتنا کردار نہیں ہے. NGOز نے بہت زیادہ کام کیا ہے. 80-85% تک وہاں پینے کا پانی, بجلی, چار دیواری کچھ نہ کچھ ہے, اور وہ بھی جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں صورتحال کافی خراب ہے, جو کہ ہم ریجنل ڈسپیرٹی اسے کہتے ہیں. لیکن پنجاب کی جب میں بات کر رہا ہوں, اسے باقی صوبوں خیبر پختونخوا, بلوچستان یا سندھ یا شمالی علاقہ جات کے حوالے سے کافی کم ہے. السلام علیکم سر. امجد سر نہیر, آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک شور مچا تھا کہ انٹر کالجز کی پرائیویٹائزیشن کی جائے. اس کے بعد وہاں پہ کافی پروٹیسٹ ہوئے, اور اس کے بعد تقریباً 10 مہینے یا 8 مہینے پہلے اسکول کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی تھی پنجاب میں, جس میں کافی ٹیچرز باہر نکلے جو اسکولز کے ٹیچرز ہیں اور انٹر کالجز کے ٹیچرز ہیں. تو میرا سوال یہ ہے, جس طرح آپ نے پہلے بھی جواب دیا سوال کا, کہ جب اسکولز پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, ابھی جو پچھلے دن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں سنو بال پروسیس کے ذریعے پہلے کچھ 100 سے کم یا 50 سے کم اسکول پرائیویٹ کریں گے, پھر 100 کریں گے, پھر 1000 یا 5000, اس طرح وہ پروسیس ہوگا. تو ایجوکیشن ایمرجنسی میں کیا آیا یہ والا پروسیس بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ اگر کیا جائے گا تو کیا, جیسے آپ نے پہلے ایجوکیٹرز کی بات کی, جو ایجوکیٹرز ہیں اسکولوں میں, تو وہاں پہ جو پے کیا جائے گا تھرو دوز پرائیویٹ اتھارٹیز, تو وہاں پہ تو لو ویجز ہوں گی, تو کوالٹی ایجوکیشن پھر کہاں جائے گی؟ اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جب پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں ان چارجز کو میٹ نہیں کر پائیں گے تو ایجوکیشن کہاں جائے گی؟ میرا یہ سوال تھا. جی, سوال بالکل درست ہے, اور میرے خیال میں یہ بات میں نے ویسے تو پرائیویٹائزیشن کو جو میں نے سنا تو کبھی میں نے سمجھا کہ کوئی سیریس گورنمنٹ کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کریں گے. کہیں ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ میری اطلاعات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں. یہ اگر یہ اس طریقے سے کریں گے, پرائیویٹائز کریں گے اسکولوں کو, تو یہ کمرشل انٹرسٹ کو اسکول بیچیں گے, اور کمرشل انٹرسٹ کو اسکول بیچیں گے تو وہ دونوں ماڈل سامنے آئیں گے. ایک وہ بھی کہ جو بہت مہنگے اسکول بنائیں گے اور اعلیٰ معیار اچھا ہوگا تعلیم کا, اور دوسرا چھوٹے فیس والے اسکول ہوں گے جہاں معیار تعلیم بہت خراب ہوگا, اور بلکہ الٹی غلط تعلیم مل رہی ہوگی, خراب تعلیم مل رہی ہوگی. لیکن یہ چیز جو ہے یہ حل نہیں ہے. حل تو یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی تعلیم کمپلسری, ایک رائٹ ہے بچے کا, اور کمپلسری ایجوکیشن ہوگی, کسی بچے کو باہر نہیں رکھا جائے گا, اور اسٹیٹ ذمہ دار ہے. اگر اسٹیٹ ذمہ دار ہے تو اسٹیٹ پرائیویٹائز تو نہیں کر سکتی. پھر وہ تو اس وقت بھی اسٹیٹ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے
پھر تم کیسے پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو برداشت کر رہے ہو یہاں پہ؟ کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کو ایجوکیشن فاؤنڈیشنس کے ذریعے سے پیسے دیتے ہیں، لیکن وہ آپ اس سے وہ اچھی سیلری کے ٹیچر، اچھے ٹیچرس کو تو نہیں اپوائنٹ کر سکتے، جو 200-300-400 روپے آپ دیتے ہیں اس سے تو نہیں کر سکتے وہ. تو لہٰذا گورنمنٹ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے جب وہ پرائیویٹ اسکولوں کو الاؤ کر رہی ہے کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چیلنج ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ ہر جگہ چیلنج ہونا چاہیے. یہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے ہاں بہت سی چیزیں پراسرار بھی رہتی ہیں. ان کے پاس متبادل طریقہ کار ہے جس کو آپ پرائیویٹائزیشن کہہ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے. مثال کے طور پر اگر مجھے درست اعداد و شمار یاد ہیں، کوئی 300 کے قریب اسکول جو ہیں انہوں نے دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کو دیے ہیں. کس کو دیے ہیں؟ دا سٹیزنز فاؤنڈیشن. اب سٹیزن فاؤنڈیشن کا معیار تعلیم، طریقہ تعلیم بہتر ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ ایک کسی حد تک آپ ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ٹی سی ایف ایک پرائیویٹ ادارہ چیریٹی پر مبنی لوگوں سے پیسے لے کر ایک اچھا ذریعہ تعلیم اختیار کر کے اتنا اچھا رزلٹ دے سکتا ہے تو سرکار کیوں نہیں دے سکتی؟ اتنے سارے وسائل ہیں، اختیارات ہیں ان کے پاس، دینا چاہیے. تو یہ بری ذمہ ہونے والی بات ہے. دوسرا یہ حل نکالتے ہیں، کسی زمانے وہ مکتب، مسجد، اسکول ضیاء صاحب کے دور میں، اور پھر 90 میں بھی ایسا چلتا رہا، 5000 پھر 7000 پھر 13000. یہ بھی ایک اور سلسلہ ہے. اگر وہ مسجد میں ہوگا، مسجد میں جائے گا، مسجد میں بیٹھے گا، تو ملا کا اثر رسوخ اور اس کے نظریات اور رویے دونوں کا اثر رسوخ بہت ہوگا. تو اصل میں وہ جو تعلیم ہے اس کی نوعیت فرق ہوگی، جسے وہ نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، شرعی تعلیم کو. پھر اسی طرح ایوننگ سکولز کا اسے اکیڈمی ہے، اسکول ہے، ٹیچرز فارمل ہے، غیر فارمل ہے، کتنے بچے آ رہے ہیں، کس کو پڑھا رہے ہیں، یہ جی شام میں ہمارے پاس. تو اتنے اسکول ایجوکیشن ایمرجنسی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس اسکول نہیں ہے، آپ اسکول کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 2 شفٹیں استعمال کر رہے ہیں یا کسی اوتاق استعمال کر رہے ہیں، یا پھر تیسرا ایک NCHD کا ہمارے ہاں سلسلہ رہا. کوئی بچہ بچی اگر میٹرک پاس ہے، FA پاس ہے، اسے کہا اپنی بیٹھک میں پڑھا لو، روزانہ 12-15 بچے تمہارے پاس آتے ہیں یا 20 آتے ہیں تو ہم تمہیں 10,000 15,000 آج کل پتہ نہیں کتنے دے رہے ہیں، 10,000 سے شروع کیا تھا، 18,000 20,000 دے دیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کس طرح ہماری ریاست خدا داد پاکستان اپنی بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں جس میں صحت اور بالخصوص تعلیم ہے اس سے جان چھڑاتی رہتی ہے اور وہ دوسروں کو دیتی رہتی ہے. کبھی اس کا نام یا طریقہ کار فرق ہوتا ہے اور کبھی اور طریقے سے کرتے ہیں. تو اس کو بھی یہی کہا جا سکتا ہے. اب ہر چند کے دانش اور سینٹرز آف ایکسیلنسیز یہ بالکل پرائیویٹائز نہیں ہیں، لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹ لیول کی ہے. اس میں یہ جو یہ مارچ میں جو بات ہوئی اور ابھی سیکرٹری صاحب نے دوبارہ بات کی ہے کہ ہم جو ہائی گریڈ ہائی کوالٹی گرامر اسکول، سٹی اسکول، بیکن ہاؤس ہے، ان سے ایکسپرٹس لیں گے، ان سے سیکھیں گے تو ان کا بھی انفلوئنس بڑھے گا. تو یہ زگ زیگ ایک راستہ ہے، طریقہ ہے جس میں اسٹریٹ آن کیٹاگوریکلی اپنی ذمہ داری لیں. ایجوکیشن فار آل 25A کے تحت ہماری ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور یونیورسل پرائمری ایجوکیشن یہ سیدھی سی بات ہے، 2 + 2 4 واری. یہ دائیں بائیں گھما پھرا کے اس طرح تو پرائیویٹائز کرنا ہی ہو گیا نا. اچھا سر، thank you so much. First of all, let me introduce myself. My name is Basit Kazmi. Actually, I'm lecturer chemistry. تو آپ نے 2-3 چیزیں جو مینشن کی ہیں، تو ایک جو امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے بیسیکلی اس میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے فیڈرل بورڈ نے ابھی اس سال جو ہے 2-3 جو ہے چیزیں چینج کی. جس طرح سے ہم SLO بیسڈ کی بات کرتے ہیں، تو اگر یہاں پہ کوئی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بہتر سمجھ سکتا ہے اس چیز کو کہ SLO بیسڈ تو صرف ہم نے بچوں کو مطلب پورا سال اس کی ہم نے پریکٹس بھی کروائی، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ بچہ جب پیپر لے کے آئے انہوں نے کہا یہ تو کوئی SLO بیسڈ تھا ہی نہیں. اور اگر ہم ان ریالٹی آپ دیکھیں ڈیپتھ کہ وہ جو پیپر تھا، میں نے خود دیکھا ہے اس کو، وہ تو پریویس جتنے بھی ایگزامز ہوئے ہیں بالکل ایزی سا، کہ جس میں اسٹریٹ فارورڈ تھا کہ آپ ڈیفائن کریں فلاں چیز کو فلاں چیز کو. تو وہ تو مطلب امپلیمنٹیشن آپ کی وہاں پہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ نے 25A کا کہا جی کہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے، تو اسٹیٹ پھر یہ 2.5 کروڑ بچوں کی رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتی؟ اس کے بعد یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو ہے میں ڈیوٹی بھی دے رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایون جو بچے ہیں، تھوڑا سا بربن ایریا ہے اسلام آباد کا، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو ایک گورنمنٹ اسکول تھا، وہاں پہ جو اسٹرینتھ ہے ایون ایک کلاس کی میٹرک کی، اس کی جو ہے 70+ اسٹوڈنٹ تھا ایک کلاس میں.
اب وہاں پہ پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بچوں کو ایون پرفارمنس تو کیا ان کو انسٹرومنٹس کے نام ہی نہیں آ رہے تھے بیسکس, کہ بھائی اب وہ پورا سال ٹیچر نے ان کو وہاں پہ کیا سکھایا ہوگا اور ان کا آگے سے فیوچر کیا ہوگا, اور ان رسپانس ان کا یہ تھا کہ جی آپ ان کے مارکس لگا دیں, ورنہ یہ جو بچے ہیں جی تو یہ آگے بالکل ان کا انٹرسٹ پہلے بھی ختم ہے. اب انٹرسٹ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے بنا تو لیتے ہیں پالیسیز لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا بالکل. تھینک یو. یا بل آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز بھی ایرونیس ہیں, غلط پالیسیز ہیں. جب آپ صحیح طریقے سے اس کے لیے ماحول مہیا نہیں کریں گے, انسٹرومنٹس مہیا نہیں کریں گے, ذرائع مہیا نہیں کریں گے, تو آپ وہ پالیسی بناتے کیوں ہیں ویسی پالیسی؟ ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام طور پہ تو یہاں جو پالیسی بنانے والے ہیں, اور آج کل کی جو پالیسی میں ہم نے جیسا شروع کیا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور پتہ نہیں فلاں چیزیں, ڈیجیٹائزیشن وغیرہ وغیرہ, اسٹیم کی ایجوکیشن وغیرہ کریں گے. تو یہ اتنے بز ورڈز ہیں کہ ان کو استعمال کرنے سے ایک دم لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک انقلاب یہاں پہ آ جائے گا. لیکن ان کو اس چیز کو لگانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے, کیا وہ ریکوائرمنٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے ریکوائرمنٹ, تو پھر آپ بیکار ہے. اب اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں, جو سرکاری اسکول ہیں, بہت سے تو ماڈل کالجز ہیں جو بڑے اچھے ہیں, لیکن اس کے علاوہ دوسرے بہت سے ان کے فیڈرل گورنمنٹ اسکولز ہیں. حالات بہت خراب ہیں یہاں پہ, قریب یہاں ہوتے ہوئے بھی بہت خراب حالات ہیں. وہاں پہ ٹیچرز ہیں, ٹرین ٹیچرز ہیں جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, لیکن وہ بھی اچھی طرح پڑھا نہیں پاتے. تو یہ سب چیزیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پالیسی بنانے والے زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ایک اچھی سی شائنی پالیسی بنا کے دینا ہے, اور اب جو کچھ اس کا معاوضہ ملے گا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب تک کہ حکومت کی سنسیئرٹی ظاہر ہوگی اسی وقت جب کہ یہ معلوم ہوگا کہ کتنی ریسورسز وہ اس کے اوپر مختص کرنے کو تیار ہیں. اچھا سر, لیٹ می ٹیل یو اندر تھنگ کہ دیر واز اے لاٹ آف مسٹیکس اسٹل دے آر, کہ بکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسٹیکس ہیں. اگر ہم دیکھیں 9th 10th کی بکس, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایون, تو وہیں پہ ہم دیکھیں کہ ابھی جو فیڈرل بورڈ ہے وہ تھوڑا کیمبرج سائٹ کی طرف ان کو کاپی کر رہا ہے. جس طرح سے ابھی نے ATP کا پیپر جو ہے یہ لانچ کیا ہے جی ابھی, تو اس میں دیکھیں کہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو لیب ورک ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا. اب ایک بچہ جو بایولوجی پڑھ رہا ہے, کیمسٹری پڑھ رہا ہے, فزکس پڑھ رہا ہے, جب وہ پریکٹیکل نہیں کرے گا, صرف تھیوری ہی پڑھتا رہے گا, تو کیا اس سے ہم سائنس میں اور انوویشن میں اس میں ہم آلریڈی بہت پیچھے ہیں, تو اس میں کچھ جو ہے بہتری آئے گی, یا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا؟ یہ بات میں متفق ہوں آپ سے کہ یہ اگر یہ نہیں کرتے, وہ تمام سہولیات مہیا نہیں کرتے, تو فائدہ کسی کو نہیں پہنچے گا. ہر صورت کسی صورت میں فائدہ نہیں پہنچے گا. السلام علیکم, میرا نام عتیق عالم ہے, گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے. گلگت بلتستان. میں ایک سوشل این جی او سے منسلک ہوں, ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. پاکستان کی ہائر ایجوکیشن اب بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کیونکہ 60% گریجویٹس ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ہے. اور پاکستان کی تعلیم میں جو بجٹ آ رہا ہے ایجوکیشن کا, کیا وہ کافی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا اتنے بجٹ سے پالیسیاں بنیں گی جا کے ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات, پاکستان کے اندر 52,000 مدارس موجود ہیں, اس کا موازنہ کرے تو ہمارے پاس صرف 260 یونیورسٹیاں موجود ہیں. کیا ہم 260 یونیورسٹیوں میں بھی کوالٹی آف ایجوکیشن دینے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ اور ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں صحیح سے پڑھایا نہیں جاتا انسٹیٹیوشن میں ان کو؟ تھینک یو. شکریہ. چلیں ہائر ایجوکیشن پر تو آپ بات کیجیے گا, آپ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیے, آپ نے جو کیمیا کے استاد ہیں, آج سے کوئی 10 12 15 سال پہلے, ابھی تازہ ترین میں نے یہ نعرہ نہیں سنا, SLO بیسڈ یا تھوڑا سا کرٹیکل سوال اگر آ جائے تو ایک لڑکا اٹھتا تھا, وہ کہتا تھا بائیکاٹ, اور پھر بائیکاٹ, سارے لڑکے بائیکاٹ. یہ تو سلیبس سے باہر ہے. SLO ہوتا ہی سلیبس سے باہر ہے کہ آپ کی کرٹیکل لرننگ, کرٹیکل اسیسمنٹ اور کرٹیکل انالیسس کیا ہے.
اور وہ ویسا ہی ہوگا کہ آپ کی لرننگ کیا ہے. 20 کویسچن ہیں یا 15 ہیں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی میں، جو آپ پچھلے 5 سال کے پیپر لے لیں اور پھر وہی سوالات ہیں. اس میں تو سائنس کے سوالات میں تو کوئی زیادہ رد و بدل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی سوشل سائنس کے سوالات میں ہوتا ہے. اس کو آپ اٹیمپٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ ڈگری وگری مل جائے گی. تو یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. یہ کہہ تو رہے ہیں، کس حد تک ہوا ہے مجھے نہیں معلوم. وہ نیئر صاحب سے پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور ہائر ایجوکیشن کا معاملہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی، وہ بھی میرا خیال ہے آپ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. عزت اور توقیر کا تو میں پتہ ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے تو آپ ذرا اس پر رائے دیں. جو اسکولوں کے اندر سائنس کی تعلیم کے اندر لیبس کو نہ ہونا بالکل یقینی طور پہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ان تمام طالب علموں کے واسطے. بہرحال ان میں سے جو آگے نکل جاتے ہیں 10ویں جماعت پاس کر کے، تو وہ ان کو کالجز میں تو لیبس ہوتی ہیں. کالجز سے ختم نہیں کی گئی ہیں لیبس نا، وہاں تو ہیں. اور یونیورسٹیز میں بھی لیبس ہیں، ہر جگہ ہیں. لوگ بعد میں کام کرتے ہیں. لیکن جو طالب علم ان سے محروم رہتے ہیں اسکول کی ایجوکیشن کے اندر، ان میں سے شاید بہت سے ایسے ہوں جو ان لیبس کی وجہ سے، ان ایکسپیریمنٹل کاموں کی وجہ سے سائنس کی طرف زیادہ راغب ہوں اور زیادہ شوق کے ساتھ پڑھیں اور اچھی طرح پڑھیں اور آئیں. تو یہ تو ایک نقصان ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور چیز جو بہت لیک کرتی ہے، جو پہلے ہمارے پاس ہوتی تھی، کہ ہمارے اسلام آباد میں تقریباً آدھے اسکول جو تھے ہائی اسکول وہ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ٹیکنیکل اسٹریم بھی تھی. اور ان اسکولوں کے اندر ورک شاپس تھیں، اور ورک شاپس کے واسطے جو کنزیومیبل مٹیریل ہوتا ہے وہ سپلائی ہوتا تھا اسکولوں میں. اور بچے وہاں پہ جا کے، وہاں پہ ان ٹیکنیکل اسٹریم کے اندر جا کے بجلی کا کام، لکڑی کا کام اور دوسرے اس قسم کے جو ہیں وہ سیکھتے تھے سب. اچھا وہ ختم کر دیے اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ ان چیزوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھٹانے کے واسطے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس وقت ہمارے پاس ٹیکنیکل کالجز جنہیں کہتے ہیں، جو انٹرمیڈیٹ کے بعد جہاں طالب علم وہاں جا کے اور ڈگری لیتے ہیں یا ڈپلومہ لیتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ تعداد طالب علموں کی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. کیونکہ وہ جو لیول ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا، وہ بہت اہم ہوتا ہے، جو درمیان میں تمام چیزوں کو سنبھالتا ہے، جو ایکچولی کھڑے ہو کے مشینوں کے اوپر کام کر کے تمام چیزیں دکھاتا ہے. باقی اس کے جو اس کے علاوہ جو ڈگری یافتہ انجینئرز ہوتے ہیں، وہ تو سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارا اب کبھی ہاتھ لگانا جو ہے وہ شاید ہماری بے عزتی ہے، وہ نہیں کام کرتے. یہ اسٹریم اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس صحیح طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. تو یہ پالیسیز میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے، لیکن پچھلی کئی پالیسیوں سے میں کہنے کے باوجود بھی یہ نہیں بڑھائے گئے. جو اسکولوں میں پہلے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کو ریوائیو نہیں کیا گیا. پالیسیز میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہوں. اچھا، میرا نام راشد سلیم ہے. میں پبلک انسٹیٹیوشن میں ایک سینئر ایجوکیٹر ہوں اور مختلف پالیسیز کا حصہ بھی رہا ہوں. میرے خیال میں وقت کا میں سمری میں اگر کہوں، جن کو ہم پالیسی کے نام پہ اصل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ پرسنل ویمز اینڈ وشیز ہوتی ہیں کسی ایک سیکٹری کی، ایک منسٹر کی، یا کسی ایک پاورفل پرسن کی، یا ایڈ ہاکزم ہوتی ہے، یا سیاسی نعرہ ہوتا ہے. جو سنجیدہ کوشش میں نے دیکھی ہے ایک پالیسی کی، وہ شاید مشرف کے دور میں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، میں اس کا حصہ تھا. وائٹ پیپر ہم نے 2006 میں نکالا تھا، اور پھر گرین پیپر 2007 میں شاید نکلا تھا. 2009 کی پالیسی بھی اس کے مطابق ہی آئی تھی. وہ ایک سنجیدہ کوشش تھی جس میں ٹاپک بیسڈ کریکولم کو ریپلیس کر کے تو کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم لایا گیا تھا. اور یہ SLO اصل میں اس کا حصہ تھا. کمپیٹنسی، پھر اسٹینڈرڈ، اور پھر بینچ مارکس، اور پھر SLO تھا. لیکن پالیسی بنانے کے لیے آپ کو بذات اور نیشنل پالیسی بنانے کے لیے آپ کو 3 سے 4 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے.
اور اس میں نیشنل لیول پہ تمام اداروں کو شامل کر کے اس کے لیے باقاعدہ بجٹنگ ہوتی ہے, اس کے لیے پورا پروجیکٹ کا ایک وہ آؤٹ لائن ہوتی ہے. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا رہا, سوائے وہ 2006 میں تھا مشرف رجیم کے ختم ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. حالانکہ اس میں بجٹ الگ الگ رکھے گئے تھے, ٹیچرز ٹریننگ پہ, نصاب سازی پہ اور ایگزامننگ باڈیز پہ, لیکن وہ سب کے سب ختم ہو گئے کیونکہ وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی. یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا حوالے سے یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام میں, تو میں خود بھی رہا ہوں. اس وقت شفقت محمود صاحب ہمارے منسٹر صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ جی آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام اسلام آباد میں اس کو ایڈریس کرنا ہے. 1 روپیہ اس میں فنڈ نہیں تھا. ہم نے کہا کہ جی اس میں آپ پہلے تو ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ کتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام ہے. ہمارے پاس اوتھینٹک ڈیٹا ہی نہیں ہے. ٹیچرز کو ہم نے ایز اے ڈائریکٹر, مطلب ہم نے ان ٹیچرز کو, اسکول کے ٹیچرز کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے پہ لگایا والنٹیرلی, اور ہمیں کہا گیا کہ جی آپ مخیر حضرات سے ملیں, اون اے چائلڈ, اور وہ جو پیسے یعنی اکٹھے کریں. 1 روپیہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ نہیں رکھا گیا. تو اس طرح پالیسی تو نہیں ہے. یہ اصل میں ہوتا کیا ہے, پروجیکٹس آتے ہیں باہر سے, فنڈنگ یہ خود کھا جاتے ہیں, اور ہم جیسے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو آگے کر کے تو ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ لیں, یہ پالیسی ہم نے بنائی ہے تو آپ اس پہ کام کریں. اور جب وہ اس کے لیے آپ نے فنڈز نہیں رکھنے, اس کے لیے پرماننٹ کوئی پوسٹ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی پرماننٹ آپ کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے, تو وہ کام پھر کیسے ہو سکتا ہے. ابھی فیڈرل کے حوالے سے تو مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے, آپ جس کا ذکر کریں یہ بھی پروجیکٹس ہیں سر. اسٹیم بھی پروجیکٹ ہے, اور یہ جو ہائی امپیکٹ آئی ٹی ٹریننگ کورسز ہیں یہ 16 کالجز ہیں جس میں ہمارا کالج بھی شامل ہے, اور وہ پروجیکٹ ہے, اور وہ پروجیکٹ کی حد تک ہی ہے. اس کو پالیسی کہنا اور پھر نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہنا تو ویسے ہی سرے سے غلط ہے, کیونکہ 16 کالجز وہ بھی اسلام آباد میں, اور وہ بھی ان کالجز میں جہاں ہم تو ابھی بلوچستان کی بات کر رہے تھے, گلگت بلتستان کی بات کر رہے تھے, ان کا تو خیر کیا پوچھنا. اسلام آباد میں آپ بہتر جانتے ہیں, 2 سال پہلے ہم نے بجٹ منظور کروایا تھا, یہ 12-13 جو نئے ماڈل کالجز بنے ہیں, G13 میں, G14 میں, G15 میں, میرا بھگوال میں اور پاکستان ٹاؤن وغیرہ میں. ان کے ابھی تک بجٹ آئی ڈیز نہیں ہیں, ان کے کوئی ٹیچرز نہیں ہیں, ان کے پاس جینیٹوریل سٹاف کوئی نہیں ہے, بلڈنگز خراب ہو رہی ہیں, فیول کے پیسے کوئی نہیں ہیں, اور جو پرنسپلز وہاں لگائے گئے ہیں وہ اپنی جیب سے کبھی فیول کا خرچہ دے رہے ہیں, کبھی وہ اپنے پیسے دے کے تو صفائی کروا رہے ہیں واش روموں کی. تو اب ان میں سے اکثر اتنے بددل ہو چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں گے, کہ یہ ہماری ذاتی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے ان چیزوں کو خرچ کر کے. تو یہ سب پنجابی میں ہم کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑن ہے لکھا ہے, بس صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں. نیشنل سطح پہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے 3 سے 5 سال تک ایک باقاعدہ نیشنل لیول پہ ایفرٹ ہونی چاہیے, جس میں ماہرین ہوں تعلیم کے, یہ ممبو جمبو آئیڈیاز والے لوگ نہیں ہوں جو میں یہ چاہتا ہوں تو فلاں یہ چاہتے ہیں, اور وہ سالڈ گراؤنڈ پہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے, اور پھر پورا 2 یا 3 سال کا کہ یہ پہلے پائلٹنگ ہوگی, پھر اس کے لیے کتابیں ٹیچرز کو ٹرین کریں گے, ریسورس سینٹرز بنیں گے, مطلب اس کے پورے فیزز جو ہیں وہ چاک آؤٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ میں نے تو ویسے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ایز سٹیزنز اپنے نمائندوں سے یہ پوچھیں, بجائے اس کے کہ نعرے لگاتے رہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے, ان سے یہ پوچھیں کہ آپ بجٹ کتنے % ایجوکیشن کے لیے لکھوا رہے ہیں. بائی دا وے 2009 کی ایجوکیشن پالیسی میں لکھا تھا کہ 7% GDP کا جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو پالیسی میں تو مسئلہ نہیں ہے, اس میں تو آپ نے لکھ دیا, لیکن ایکچوئل تو کبھی 2 بھی نہیں ہوا, 2% بھی آپ نے بجٹ نہیں اس کے لیے رکھا. اور وہ بھی جو ہے انفارچونیٹلی وہ نان پروڈکٹیو چیزوں میں وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ سارا ایڈمنسٹریٹو اس میں, وہ پشتوں میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ داڑھی سے مونچھیں لمبی, وہ ساری سیلریز اور ان پہ چلا جاتا ہے. جو ایکچوئل کاسٹ ہے بچے پہ, اس میں اس کی مد میں تو وہ 1% بھی نہیں جاتا, وہ 0.5% شاید وہ بھی نہیں جاتا, وہ بھی شاید بڑے کالجز یا اسکولز میں چلا جاتا ہو. تو میرے خیال میں ہمیں پولیٹیکل اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ ہو کہ میں سیاسی نعروں سے لگ کے ایک دوسرے کے سیاسی لیڈر کو برا بھلا کہنے کی بجائے آپ
جب ہم احتساب کرنا شروع کر دیں گے اپنے سیاسی لیڈروں کا کہ بھئی آپ کا مینیفیسٹو کیا تھا, کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوئے, آن گراؤنڈ ہمیں اس کا جو ہے وہ ایویڈنس دیں, اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ حالات بدلنے والے ہیں. اچھا, مجھے مکمل اتفاق ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ براہ راست یا بالراست ذکر بھی میں نے اسے کیا ہے. وہ ذاتی پسند ناپسند یا ان کی خواہش ہوتی ہے, اور آج کل بھی یہ جو آئی ٹی بیس اسمارٹ ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے ایسا ہی ہے, یا پھر وہ عارضی ہوتا ہے یا پھر کوئی سیاسی نعرہ ہوتا ہے, اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے. اسلام آباد میں اب وہی میں نے کہا کہ ہمارے یہاں اعداد و شمار کا المیہ ہے, کہا یہ جاتا ہے یا رپورٹڈلی 80,000 بچے اسلام آباد میں اسکول نہیں جا رہے. اور اسلام آباد میں بھی اگر یہ ایف جی کے میجر سیکٹر سے تھوڑا سا باہر نکلیں, ایک اسکول میں ہم اور آپ گئے بھی ہیں اور آپ مسلسل جاتے ہیں, وہاں پر وہی صورتحال ہے جو رحیم یار خان میں ہوگی یا راجن پور میں ہوگی, باراکاؤ میں آپ چلے جائیں. تو احتساب جو ہے نا یہاں مشکل ہے عوام کے ذریعے, جب تک یہ خود احتسابی کا عمل زیادہ سیاسی دائرہ کار میں بات چلی جائے گی, یہ جب تک سسٹمیٹک نہیں ہو, انسٹیٹیوشنلائز نہ ہو, اور اس کے لیجسلیٹو کور نہ ہو, اور پارلیمان کی سطح تک نہ ہو, تو نہیں ہو سکتا. باقی باتیں تو بالکل درست ہیں, ہمیں مکمل اتفاق ہے. میں مکمل مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا, تو ایک راستہ نہیں, بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو شہریوں کے طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ چیزیں بن کے سامنے آئیں تو ہم اس کی ریئلٹی کو سمجھیں کہ یہ فی الحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے جو سالڈ نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کبھی عمل ہوگا. اگر ہو گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ کچھ اسکیم یہاں کی ایسی تھی, ایک اسکیم جو ابھی جو انہوں نے کہا, آپ نے بتایا نا کہ شفقت محمود نے کہا تھا, آپ نے نمبر نہیں بتایا, شفقت محمود نے کہا تھا بہت پراؤڈلی کہ فیڈرل ایریا میں ہم 7,000 بچوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس انرول کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ جس اسکول میں میں جاتا ہوں وہاں پہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو 20 بچوں کی کلاس تھی وہ 40 و 50 بچوں کی کلاس ہو گئی تھی. جو دو بچوں کا بینچ تھا وہ 3 یا 4 بچوں کا بینچ ہو گیا وہ. تو یہ انہوں نے کیا. پھر اس پہ مجھے یاد آیا کہ یہ چودھری پرویز الہی جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو انہوں نے پڑھا لکھا پنجاب نام کی ایک چیز شروع کی تھی. تو پڑھا لکھا پنجاب کے اندر انہوں نے لڑکیوں کو تعلیم کے واسطے انہوں نے پیسے دیے تھے, 300 روپے تھے, جو بچی آئے اس کے والدین کو پیسے دیے تھے. تو اس زمانے میں میں کسی ادارے کے تحت اسکولوں کو دیکھا کرتا تھا, تو معلوم یہ ہوا کہ جی بہت سے بچے, کوئی 200 بچے باہر ایک کورٹ یارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کلاس روم جو ہے وہ چھوٹی پڑ گئی. انہوں نے کہا ہوا تھا کہ کوئی آئے گا اس کو انکار نہیں کریں گے, آپ داخل کریں گے اور پیسے بھی ملیں گے. تو لہٰذا اتنے آ گئے کہ جو 20-30 کی کلاس روم تھا وہاں 200 بچے آ گئے. اب 200 بچوں کو باہر لا کے میدان میں ہر ایک کو ایک اینٹ دے کر کہہ دیا کہ یہ اینٹیں سیدھے لگاؤ, ان کے بیٹھ جاؤ. اور ٹیچر کو پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ پہلے 20 منٹ اس کے حاضری لینے میں لگے, باقی 15 منٹ اس کو بچوں کو چپ کرانے میں بٹھانے میں لگے, اور اس کے بعد 4-5 منٹ کسی چیز کو پڑھانے میں لگے, اور بس کلاس ختم ہو گئی وہ. تو جی اس سلسلے میں سر صرف ایک بات میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں. انرولمنٹ بڑھانے کے ہمیں آرڈرز آئے تھے کہ جی آپ ڈبل کر دیں انرولمنٹس. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچے ہمارے پاس نہیں آئے, بلکہ ہوا کیا کہ جن اداروں کا رزلٹ خراب تھا وہاں سے لوگوں نے اٹھوا کے ان میں وہ بھر دیے جن کا رزلٹ بہتر تھا. نتیجہ تو ان کا رزلٹ بھی خراب ہو گیا. تو یہ مطلب جب آپ ہاف بیکڈ قسم کا بغیر سوچے سمجھے جب آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اب یہ دوبارہ یہی کرنے لگے ہیں. یہ جو سینٹر آف ایکسیلنسیز یا دانش اسکول ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ 5,000 روپیہ ہم وظیفہ دیں گے بچے کو اور کھانا بھی دیں گے, اور یہ محدود اسکول ہیں اور محدود بچے ہوں گے, اور وہ پروجیکٹ بیسڈ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی وسعت نہیں ہے اور اس میں کوئی گہرائی یا استحکام نظر نہیں آتا ہمیں. تو مختصر ٹو کنکلوڈ, ہمارے خیال میں جب یہ سرکار کی طرف سے اس قسم کے دعوے ہوں کہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں, ایجوکیشن کو ہم ٹھیک کر دیں گے اور ہم نئی اسکیمز لے کر آئیں گے,
تو ہم سب کو بہت اسکیپٹیکلی دیکھنا چاہیے اس کو. ہمارے تجربات جو ہیں ماضی کے وہ اتنے خوشگوار نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں یہ سب چیزیں کرنی ہیں تو وہ شرائط پوری کریں جو ہم نے یہاں پہ گنائی ہیں. ریسورسز دکھائیں کہ کہاں ہیں آپ کو خرچ کرنے کے لیے، کتنے ریسورسز، کس سیکوینس کے اندر آپ ان چیزوں کا امپلیمنٹ کریں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کے پورا پلان بناتے ہیں کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یوں کریں گے، اس کے کہاں اس کو وہ کریں گے، پائلٹ کریں گے، نتائج دیکھیں گے، نتائج نکالنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کامیاب ہے تو آگے بڑھائیں گے، کامیاب نہیں ہے تو تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، وغیرہ وغیرہ. ایک پروسیس ہوتا ہے یہ کرنے کا. اس کے بغیر کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ صرف سیاسی نعرے ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. گفتگو اپنی یہاں کرتے ہیں.